everyone, अस्सलाम वालेकुम and welcome to another exciting episode of ATV Lounge. कैसे हैं आप मुस्तफ़ा? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे ख़वातीनो हज़रात कैसे हैं। आई एम श्योर कि वो हमारा हर शो, हर प्रोग्राम जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। हमारे जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद करने के लिए। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, पूछिए। जब आप किसी को कॉल करते हैं और सामने से कोई कॉल अटेंड नहीं करता, या आपको जब कॉल्स आ रही होती हैं और मैं अटेंड नहीं करता, सो ये स्पेस आप किस तरह से मैनेज करते हैं? ये मुझे लगता है खुद ही मैनेज हो ही जाती है, क्योंकि जो जिसको आप कॉल कर रहे होते हैं, जब वो आपकी कॉल अटेंड ना करे तो फिर आप उसकी ना करें। वेरी सिंपल, ताकि उनको महसूस हो सके कि ये जो दर्द है और वो जो आजमाइश है कि जब कॉल मिल रही होती है और वो उधर से आपको अलग अलग किस्म की, कभी कोई ऑफर की आवाज़ आ रही होती है, तो कभी ये पता चलता है कि जी ये आपका मतलूबा नंबर कहीं और बिजी है, तो वो जो कैफियत है वो बड़ी खास आवाज जो होती है ना, आपका मिलाया हुआ नंबर किसी और कॉल पर मसरूफ है, ये आप ही तो टैप करके नहीं बोलते। और ये बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि जब आपको कॉलों पे कॉल है, अच्छा ये भी समझना चाहिए सोनिया, मुझे लगता है साथ साथ कि अक्सर हम लोग बिजी भी होते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर जितने हमारे ATV लाउंज में मेहमान आते हैं और जिनके हम मेज़बान होते हैं वो अक्सर बिजी होते हैं। तो क्या होता है कि कॉल करे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैसेज कर देना और इन्फॉर्म कर देना, इतला कर देना कि भाई ये ज़रूरी काम आ गया है या फिर कुछ इस तरह है, या अगर अर्जेंट और इमरजेंसी है तो उसका भी मैसेज चला जाए। आई थिंक दैट इज एनफ। बिल्कुल, हम आज यही एक्चुअली मैसेज आप सबको कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर जो भी कॉल कर रहा है किसी को, अगर उसने एक कॉल की है और सामने वाले ने आपकी कॉल पिक नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ है, तो आपको उसे स्पेस देना चाहिए। कोई अर्जेंसी है, कोई एमरजेंसी है, सो आप उसको मैसेज कन्वे कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू। अगर उसको वो टेक्स्ट मौसूल हो जाएगा और अगर वो कॉल कर सकेगा तो वो आपको फ़ौरन से कॉल बैक कर सकेगा। जी हाँ। ये स्पेस जो है ना, ये सिर्फ फ़ोन की हद तक ही नहीं, फ़ोन वाली स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस बाहर को ना दबाएगा, मगर उसकी ज़िंदगी में उसको थोड़ा सुकून, थोड़ी आसानी पैदा करें। मेरा ख्याल है सिर्फ स्पेस फ़ोन की हद तक ही नहीं, दो रिलेशनशिप में भी, यहाँ तक के पेरेंट्स की, सिबलिंग्स के दरमियान भी हर किसी को थोड़े थोड़े स्पेस की ज़रूरत है। देखिए, अब हमारे दरमियान भी एक अच्छी खासी स्पेस है इन दो कुर्सियों की, ये भी बड़ी ज़रूरी है, अहम है। ज़िंदगी जो स्पेस के बगैर कुछ है ही नहीं, और आपको पता है जब इस दुनिया से आप बाहर निकलते हैं तो आप जाते ही स्पेस में। तो अगर हम स्पेस पे बात करते रहे तो आज हमारी जो आपस की स्पेस है वो शायद थोड़ी कम होने लगेगी। तो मगर मुझे ये लग रहा है कि हम अपने मेहमान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं हमारे लाउंज में। बताएं जनाब। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं, आई एम रियली ऑनर्ड, क्योंकि जब एक ऐसी शख्सियत आपके पास आती है जिनसे आपको ना सिर्फ सीखने को मिले बल्कि बड़े मज़ेदार किस्से भी हों। और एक होता है कि हम लोग देखते हैं कि जिस तरह आपकी एक जर्नी होती है, आपने ज़िंदगी में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस नहीं लिए होते, मगर ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, साथ साथ में आर्ट को बैलेंस किया। जी हाँ, आज के जो हमारे मेहमान हैं सोनिया, उनका नाम है राना शकील असगर साहब। कैसे हैं सर? वेलकम टू ATV लाउंज। जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया, और ATV का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग है। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर जितने हमारे मेहमान आए, DC साहब से भी मुलाकात हुई, आज आपसे मुलाकात हो रही है, तो बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत से सवालात थे जो शायद अनआंसर्ड थे, और माशरे में कुछ कन्फ्यूजन्स भी चलती रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज वो सारे सवाल, वो सबका हम जवाब लेकर आपसे जाएँ। और साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ सर ये भी बड़ी लगी कि आपका एक आर्ट से इतना गहरा ताल्लुक़ है। आई हैव सीन यू ऑन ग्राउंड, माशाल्लाह से, यू वेरी एक्टिव, मगर जो आपने इस्लामाबाद के लिए किया है, अदबी हवाले से भी देखा जाए, और जिस तरह के आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देयर इज़ वेरी कमेंडेबल। मगर नमी दानम की जो कहानी है, ये भी मेरे दिल में अटकी हुई है कहीं ना कहीं सोनिया। मैं जितना अभी तक सर का प्रोफाइल मैं जान पाई हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि एक शख्स जो कि पोइट्री एंड राइटिंग एंड ऑल, और फिर एक फाइनेंस एंड CDA, मतलब इतना वसी आपका प्रोफाइल है माशाल्लाह। आप मैनेज कैसे कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच सर। जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है, तो मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है कि आदमी को कहीं किसी एक जगह पर स्टक नहीं होना चाहिए। मसलन जहाँ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, जहाँ आपको बेहतरी का कोई मौका मिल रहा है, तो वो इंसान को ज़रूर अवेल करना चाहिए। मेरी ओरिजिनल जो बैकग्राउंड था, जो एजुकेशन थी, वो मेडिकल की थी। मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, डॉक्टर भी बना। लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो एक इंक्लिनेशन थी, अदब तो खैर शुरू से था ही, साथ शायरी से बहुत ज़्यादा एक इश्क की हद तक आप ये कह लें कि लगाव था। तो मैंने उसी हवाले से मैंने फिर वो बाद में लिटरेचर में मास्टर्स भी किया। अच्छा, माशाल्लाह। अपने इस शौक़ के पेश नज़र। लेकिन मेरा ज़ाती ख्वाहिश थी मैं सिविल सर्विसेज में आने की। अच्छा। तो वो फिर मैंने ट्राई की सिविल सर्विसेज के लिए, मैंने एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम पास हुआ, और फिर मैंने सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया।
اب سول سروسز میں مجھے جو گروپ ایلوکیٹ ہوا وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ایلوکیٹ ہوا, تو وہ ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور وہ بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. تو 2-2.5 سال ہمیں سرکار نے اس کی ٹریننگ کروائی, وہ سارا سسٹم ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ کے فائنینسز کس طرح سے چلتے ہیں, گورنمنٹ کی آڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے, گورنمنٹ کا فائنینشیل سسٹم کیسے چلتا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا مختلف اسائنمنٹس پہ رہا, اس کی وجہ سے پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کو دیکھنے کا موقع ملا. میں نے پاکستان ایئر فورس میں بھی سرو کیا ہے, میں نے پاکستان کسٹمز میں بھی سرو کیا ہے, میں نے ریلویز میں بھی سرو کیا ہے, میں نے پوسٹ آفس میں بھی سرو کیا ہے, اور میں نے جو ورکس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی سرو کیا ہے. اور ابھی میری جو کرنٹ فارن آفس میں میں نے سرو کیا ہے, منسٹری آف فارن افیئرز میں آڈیٹر کہاں رہ گیا وہ بتا دیجیے. تو یہ ایک ورائٹی آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے, اور جتنا زیادہ پھر آپ گھومتے ہیں, جتنی زیادہ اگر ہم گورنمنٹ کی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جتنی زیادہ آرگنائزیشنز میں آپ سرو کرتے ہیں, ہر آرگنائزیشن کی ایک الگ کیمسٹری ہے, اس کا ایک الگ انوائرمنٹ ہے, اور وہاں سے بہت کچھ سیکھتا ہے انسان. تو الحمدللہ یعنی اب تقریباً 22 سال کی نوکری ہو گئی ہے. تو اس میں موسٹلی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے میجر ڈپارٹمنٹس آپ جن کو کہتے ہیں, تو ان میں مجھے سرو کرنے کا موقع ملا ہے. اور اب پریزنٹلی میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہوں, تو وہ جو پچھلا سارا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے یہاں پہ کام آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن میرے دماغ میں تھا, دل میں تھا, ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ جتنے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے اتنے الگ ڈفرینٹ فیلڈز میں آپ نے سرو کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یار ٹائم کس طرح نکلتا ہوگا, پرسنل لائف جو ہے وہ کتنی قربان کرنی پڑتی ہے, اور کیا قربان کرنی پڑتی ہے آرام سے بیلنس ہو جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں. دیکھیے بڑا مشکل بیلنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاب آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ایک کیریئر ہے جی, لیکن فیملی, آپ کے بچے, وہ چیز آپ کی پہلی پرائیورٹی ہے. تو آپ کو بعض اوقات بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کہیں کسی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کون سی سچویشن جو ہے وہ کہاں کی قربانی مانگ رہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سب کچھ میرا اپنا ذاتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی اس کے 2-3 موٹیوز ہیں. جو میزلو کی ایک بڑی فیمس تھیوری ہے ہائرارکی آف نیڈس کی, انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو آپ جب ہائرارکی آرڈر میں لاتے ہیں کہ بنیادی ضروریات کون سی ہیں, اس کے بعد کی کون سی ہیں, اس کے بعد, تو وہ امپورٹنس اسی حساب سے بنتی ہے. تو یقیناً آپ ملک کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس وقت جب آپ کی باقی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی کسی حد تک. تو وہ اگر آپ اس پہ دیکھتے ہیں تو اس لیول پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کر آپ فرینڈس کو, فیملیز کا ٹائم بھی قربان کر سکتے ہیں جب آپ کا موٹیو یا آپ کا ایک مقصد اتنا بڑا ہو کہ وہ اس کے سامنے باقی چیزیں حیثیت نہیں رکھتی. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. میں بھی سوچ رہی ہوں, بلکہ کافی دیر سے جب آپ کے علاوہ اس کتاب پہ نظر جاتی ہے تو میں آپ کا نام جو ہے وہ نوٹس کرتی ہوں کہ جی شکیل جاذب, یہ جو کمبینیشن ہے یہ کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ اصل میں شاعری, جو لوگ شاعری سے جن کو انٹرسٹ ہے, شغف ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہماری اردو شاعری میں یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے, ایک ہسٹری رہی ہے کہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. بہت سارے شعراء نے تخلص نہیں بھی استعمال کیا, لیکن اب جیسے غالب ہے تو غالب ان کا نام نہیں تھا, اصل نام تو مرزا اسد اللہ خان تھا, تو غالب انہوں نے تخلص کیا, یا حالی تھے انہوں نے تخلص کیا, اقبال یا فیض انہوں نے اپنے نام کو ہی جو اصل نام تھا اسی کو تخلص کیا. تو لیکن زیادہ تر غزل کہنے والے جو ہوتے ہیں شاعر, تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی تخلص رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بہت بڑے سینئر شاعر بھی تھے اور سول سروسز میں بہت بڑا نام تھے, شاعری میں بھی بہت بڑا نام, مصطفیٰ زیدی. تو مصطفیٰ زیدی صاحب کا بھی جو ہے وہ پہلے انہوں نے تخلص کچھ اور استعمال کیا, پھر بعد میں وہ اس میں آئے. تو یہ ایک نام, آپ کوئی بھی اچھا سا خوبصورت نام دیکھتے ہیں کہ جو سننے والے کو اچھا لگے, تو وہ
یہ غالباً میں میٹرک میں تھا یا FSC میں تھا. اچھا. تو میں نے کہا کہ جب میں نے نئے نئے شعر کہنے شروع کیے, ہمیں کہ تخلص ہونا چاہیے ضروری ہے. میں نے سوچا کہ تخلص ایک ہونا چاہیے. پہچان میں نے کہا رہے. کہ اچھا اب نام کے ساتھ کون سا لفظ جو ہے وہ زیادہ ہاں سوٹیبل لگے, مزیدار لگے. تو وہ اتفاقاً میری اس لفظ پہ نظر پڑی تو میں نے کہا نہیں یہ سوٹیبل ہے. اچھا تو یہ اتفاقاً ہوا ہے, بس وہ اس میں کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن یہ صرف یہ کہ اٹ ساؤنڈز لائک دونوں لفظوں کا مطلب بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. جتنا آپ نے ابھی تک لکھا ہے یہ سارا, تو سوچ پیچھے کیا ہے؟ شریک حیات, کوئی عشق, کیا چیز ہوتی ہے؟ شاعری جو ہوتی ہے نا, شاعری کے سٹیمولس بہت سارے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. ایک پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاعر جو ہے نا وہ بندہ بنتا نہیں ہے, ہوتا ہے. اس میں کوئی تقریباً 70% آپ کو ایک قدرتی صلاحیت آپ کے اندر ہوتی ہے. جیسے ہم گلوکار دیکھتے ہیں نا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیکھ کے گلوکار بنتے ہیں. کچھ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں نیچرلی سر میں ہے. تو اسی طرح شاعر جو ہوتا ہے نا, جو مصرع وزن میں کہہ سکتا ہے, موضوع طبع اس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ شروع سے اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ میٹر کو, بحر کو, اس کو سمجھ سکتا ہے. موضوع طبع اس کو ہم کہتے ہیں. کچھ یہاں پہ ایسے شاعر ہیں جو موضوع کو ہی تباہ کر رہے ہیں, جیسے بھی نہیں, یہ یہاں تباہ جو ہے یہ طبیعت سے ہے. آپ کا اشارہ مجھ پر جا رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے میرے اوپر یہ انگلی اٹھائی ہے. حماقت میں کر ہی نہیں سکتے. یہ یہاں تباہ طبیعت سے ہے, کہ جن کی طبیعت موضوع ہوتی ہے, یعنی وہ شعر کو سمجھ سکتے ہیں, تو وہ پھر اس کے بعد پھر سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے. یعنی وہ ایک بیسک کوالیفیکیشن اگر آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ شاعری کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور اسے وزن میں پڑھ سکتے ہیں, تو پھر اگلا کام شروع ہوتا ہے کہ اچھا اب آپ شعر کہہ بھی سکتے ہیں. جب آپ شعر کہتے ہیں تو اس میں پھر اس کے بھی لائک اینی ادر آرٹ, جیسے پینٹنگ ہے یا رقص ہے یا مصوری ہے یا کوئی بھی ہے, تو جیسے آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے, ایسے شاعری کے لیے بھی آپ کو بنیادی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے تو بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بغیر سیکھے کیا, تو وہ پھر جو بغیر سیکھے ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, وہ تباہ دوسرا والا ہو جاتا ہے. سر یہ بتائیے گا, آپ نے اوبیسلی اپنے تخلص کے بارے میں ایکسپلین کیا, اور یہ بڑا ایک انداز بھی جانا جاتا ہے شاعر جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں ان کا. آپ کی جو ٹائٹل ہے کتاب کا, اس کا نام ہے نمی دانم. میں جاننا چاہتا ہوں, ایک تو اوبیسلی جس نے یہ نہیں پڑھی کتاب کی, اس میں کیا فارسی شاعری بھی ہے؟ کیونکہ نمی دانم کا جتنا مجھے مطلب پتا ہے کہ نہیں معلوم, یہ فارسی کی ترکیب ہی ہے. ویسے تو دیکھیے اردو زبان جو ہے وہ بذات خود کوئی اوریجنل زبان نہیں ہے, یہ ایک زبانوں کا کاکٹیل ہے, آپ یہ سمجھ لیں. یہ مختلف زبانیں, قافلائی زبان ہے, مختلف زبانیں مل کے, اور اس مختلف زبانوں میں سب سے زیادہ حصہ فارسی کا ہے. اچھا. اردو شاعری کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اردو شاعری کی بھی جو ٹریسز ہیں وہ فارسی شاعری سے ملتے ہیں. اردو شاعری کے اندر جو مضامین استعمال ہوتے ہیں, جو موضوعات استعمال ہوتے ہیں, ان موضوعات کی جو ایک ہسٹری ہے وہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں فارسی شاعری سے. ٹھیک ہے. تو اس نسبت سے بہت ساری جو تراکیب ہیں, بہت ساری جو روایات ہیں, وہ فارسی شاعری سے اردو شاعری کا حصہ بنی ہے. اور اس میں نمی دانم جو ہے, ایک تو ایک طرح سے عاجزی کا اظہار ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فلسفے کی بات کریں یا تو دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے فلاسفرز ہیں, انہوں نے بھی آخر پہ ان کا کنکلوژن یہی تھا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ. بالکل یہی روایت فارسی شاعری میں جب ہم جاتے ہیں, امیر خسرو سے شروع ہوتی ہے, اور نمی دانم چے منزل بود چھپ جائے کہ من بودم, یعنی وہ ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے. پھر اور دوسرے فارسی شعراء کے اندر اس میں نمی دانم ردیفیں بھی آ رہی ہیں. تو یہ ایک صوفیانہ مزاج آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے پیچھے ایگزسٹ کرتا ہے. سر اس لفظ کی طرف میں اس لیے بھی اٹریکٹ ہوا تھا کیونکہ میں ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے ایران جانے کا, تو وہاں پر مجھے بس یہی پتا تھا کہ میں نے سب کو یہی بولنا ہے کہ نمی دانم, تو اس لیے میں بڑا کلوز نہیں. اب تو یہ لفظ گانوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ فلموں میں بھی آج کل استعمال ہوتا ہے. تو مگر یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ زندگی کے سفر کے بعد آپ کو اینڈ میں یہی پتہ چلتا ہے کہ نمی دانم. یہ گانا کا ایک شعر تھا کہ علم کیا, علم کی حقیقت کیا. واہ. علم کیا, علم کی حقیقت کیا, جیسی جس کے گمان میں آئی. واہ واہ, کیا بات. جو انسان جو سوچتا ہے وہ اسی کو اپنے علم کا نام دیتا ہے. اصل علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر یا ان پہ جو وہاں سے جو نازل ہوا ہے. باقی تو ہمارے قیافے ہیں,
बाकी तो हमारे इंटरप्रिटेशन है हमारी अपनी पंजाबी में कहते हैं टेवे हैं वो। टेवे हैं हमारे जो टेवे हैं, इसके दरमियान में चाहता हूँ सर कि एक आपसे हम गज़ल भी सुन लें, जी फिर हमारे टेवे तो चलती रहती हैं। बिल्कुल जी, मैं इसमें से कोई गज़ल जो है वो जी हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, वाह, हासिल उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी तेरी महक बाकी है, वाह वाह वाह, वाह, क्या बात है, बहुत खूब, और मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, वाह, मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक तक मेरे, पाँव के नीचे ज़मीं सर पे फलक बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सूरज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, वाह, फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, हम सफ़र साथ तो चल जितनी सड़क बाकी है, वाह वाह, वाह वाह वाह, जबरदस्त। और क्या ये बात। कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, क्या बात है, ये कोई कम तो नहीं नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है, वाह, ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी, अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है, और इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, क्या बात है, इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत इससे खूब सर, बेहतर था माशाअल्लाह। मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, वाह, तेरी हर शाम सितारों से सजाना है मुझे, जब तक आंखों पे मेरी एक भी पलक बाकी है। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब खूबसूरत, सर, बहुत बहुत ही बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। जैसे सर आपने कुछ देर पहले बात की दीन और दुनिया से रिलेटेड, सो शायरी में कहीं आपके इन चीज़ों के अलावा कभी आपने सोचा कि कुछ होता है ना, रिलीजियसली इंक्लाइंड हो जाता है इंसान, कभी एक और आपका जोन शुरू हो जाता है और आप उसके बारे में लिखना जी बिल्कुल शुरू कर होता देते है, हैं। बिल्कुल। देखिए ये मुख्तलिफ कैफियत आती हैं, जैसे मैंने जी। अभी शायरी की इन्होंने उस पर बात कर रहे थे कि मैं वो उसमें ये कहना चाह रहा था कि शायर जो होता है ना, वो दोनों तरह के जो स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, उनसे वो मुतासिर होता है, जो आपके बाहर के बैरूनी दुनिया के और जो आपकी ज़ात के अंदर के अंदरूनी। बाहर की दुनिया में आपका मुआशरा है, वो लोग हैं जिनसे आप मिलते जुलते हैं, मुआशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, मुआशरे के अंदर जो नाहमवारियाँ हैं, या कोई और जुल्म आपको होता हुआ नज़र आता है, या कहीं कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, तो वो चीज़ किसी न किसी अंदाज में अपना आप कहलवाती है। इसी तरह शायर की एक अंदर की दुनिया है, एक उसके अपने ज़ात की दुनिया है, तो उसके अंदर उसकी फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं, उसमें मोहब्बत है, उसमें हसद है, उसमें इश्क है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअली कनेक्शन भी है, सब चीज़ें आ वो जाती हैं। रूहानियत भी उसी का एक रूहानियत भी आ हिस्सा है। जाती तो वो जी। सारी ज़िंदगी एक कैफियत नहीं। आप शायरों को जब पढ़ते हैं तो आपको कई दफ़ा ये लगता होगा कि यार अच्छा यहाँ पर तो इसने ये बात कही, 10 गज़लें बाद या किसी और किताब में आप पढ़ते हैं कि अच्छा यहाँ पर फैज़ साहब ये कह रहे हैं, पहले ये कह रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि इंसान किसी एक हालत में सारी ज़िंदगी नहीं होता, तो ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ है। कैफियत उसकी होती हैं, मुख्तलिफ कैफियत से वो गुजरता है, और उन कैफियत को वो जैसे फील कर रहा होता है वो वैसे एक्सप्रेस कर देता है, और वो आपकी आवाज़ बन जाती हैं, वो सुनने वाले की आवाज़ बन जाती हैं। गालिब ने कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, वाह मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। वाह वाह वाह, तो शायर वही होता है जो जबरदस्त। कैफियत अपनी बयान कर रहा जी। होता है, लेकिन सुनने वाला या पढ़ने वाला उसे अपने साथ रिलेट कर रहा होता है, बिल्कुल, तो वो उसे अपनी अंदाज में। तो जो आपने जैसी वो रूहानियत वाली बात की, तो कई ऐसी बहुत सारी फेजेस आई, उसमें बहुत सारी गज़लें भी हुई रूहानियत की, उसमें फेज़ में भी। एक मुझे उसका एक शेर याद भी आ रहा है कि सूफ़ी जमाले हक़ को तो लैला को दश्तज़ाद, वाह सूफ़ी जमाले हक़ को तो लैला को दश्तज़ाद, हर हैसियत में हुस्न को दीवाना चाहिए, वाह वाह, वाह, इस कैद बामो दर से निकल जाना चाहिए, इस कैद बामो दर से निकल जाना चाहिए, वहशत को घर नहीं कोई वीराना चाहिए, वाह वाह, और असरार होंगे फिर मए हस्ती के आश्कार, क्या बात है, असरार होंगे फिर मए हस्ती के आश्कार, दस्ते कज़ा में उम्र का पैमाना चाहिए, वाह वाह, वाह वाह, बहुत आलम है एक हू का सरे अरसाए वजूद,
عالم ہے ایک ہو کا سرے عرصۂ وجود، اس خاموشی کو نعرہ مستانہ چاہیے. واہ واہ، تو یہ بہت خوب، اس بہت فیز خوب. کی تو اس سے یہ نتیجہ نکلا جناب کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو پیرل لے کے چلنا بیلنس چاہیے. جو ہے وہ ویسے بھی زندگی میں بڑا ضروری ہے. اسلام کا بھی بالکل، یہی بالکل. دیکھیے Exactly. اللہ تعالیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے دنیا ترک کی ہے وہ مطلب اسلام کے راستے پر نہیں ہے. ان کے ارشاد کا مفہوم یہ کہ لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے جو آپ دنیا ترک کر کے. اسلام تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے تقاضوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس حالت میں آپ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے حضور جانا ہے اور آپ نے اپنے اللہ کو بھی یاد رکھا. تو بہادری تو وہ ہے. رسوا ہے زندگی کچھ رہا نہیں میں خانے میں، واہ واہ بس ہے اس کی یاد جو تھا کبھی زمانے میں. واہ واہ، آداب. بہت خوب بھائی. تھینک یو. یہ میرا ایسی خود کا شعر ہے، یہ میں نے پرسنل اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. پرسنل ہاتھوں سے میں یہ کیونکہ یہ آج کل بتانا چاہیے سر، میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تک میں خود شعر و شاعری میں تھوڑا انٹرسٹ رکھتا ہوں. کبھی کبھی دماغ میں جو آئے دل میں آئے لکھ دیتا ہوں، جس طرح آپ نے بالکل کہا کہ ایک کیفیت ہوتی ہے، مگر ابھی تک میں کوئی تخلص جو ہے اس کو کوئی نہیں کر سکا. تو میں اب مجھے یہ خوف اور ڈر ہے کہ آج کل آپ شعر بول دیں، لوگ لکھ لیتے ہیں، کل کو یہ فیس بک کے اوپر اگر آ گیا اپنے نام سے بالکل. تو میں تو سر پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کا تخلص ہے تباہی. تباہی. ٹھیک ہے یہ بڑا سوٹیبل ہے. اوکے ویل، سونیا نے یہ آج میرا بڑا مدد کر دی کہ میں اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا تخلص کیا ہے، تباہی. تو خیر سر، میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایک باہر کی دنیا ہوتی ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے، ایک اندر کی. آپ کی شاعری میں زیادہ اثر اندر کی دنیا کا ہے یا باہر کی دنیا؟ دیکھیں دونوں باہر کی دنیا جو ہے وہ اندر کی دنیا کو متاثر کرتی ہے، تو اس طرح تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. لیکن اصل شاعری جو ہے وہ کیفیات کا نام ہے، وہ کیفیت کا نام ہے، جذبوں کا نام ہے. شاعری میں مختلف مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں. جی. کچھ لوگ وہ بڑے پرانے نعرے چلتے آئے، ادب برائے ادب کا، پھر ادب برائے زندگی کا، ترقی پسند ادب کا. تو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادب یا شاعری یا لٹریچر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے یا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. آپ معاشرے کے متعلق لکھیں، اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس کے متعلق لکھیں. ہمارے جتنے بھی علامہ اقبال کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بڑے شاعر آئے ہیں وہ یہ ترقی پسند تحریک کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں جو ایک ظلم اور جبر کی فضا تھی اور غلامی کی تھی، تو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس کے طور پر وہ لوگ سامنے آئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، شاعری یا آرٹ جو ہے اس کا ان اٹ سیلف بھی ایک وجود ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ظلم اور جبر کے خلاف لکھیں. ہمیں خوبصورتی ہے، خیال کی خوبصورتی ہے، خیال کی نزاکت ہے، خیال کی نفاست ہے، اس کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے. اسے بھی پینٹنگز میں بھی جیسے ایسے ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ ہے یا باقی چیزیں ہیں، کلاسیکل ہے جیسے راگ ہے، اسی طرح ترانے ہیں، قوالیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں. لیکن جو چیز دیر پا رہنے والی ہے، زیادہ ٹائم جس کا ہے وہ ہوتی ہے، جس کی لائف زیادہ وہ ہے جو انسان کی بنیادی فیلنگز یا اس کی جذبات کی عکاسی کرتی ہے. کیونکہ ایک واقعہ آج ہوا، یہ واقعہ گزر گیا، آپ نے آج اس کے بارے میں لکھا، یہ واقعہ گزر گیا، اب آپ کا لکھا ہوا آنے والے کل میں ریلیونٹ نہیں رہے گا. لیکن وہ آفاقی چیزیں جو کہ ہر سوسائٹی میں ہر انسان کے ساتھ جنہوں نے ہر دور میں چلنا ہے، غالب آج تک کیوں ریلیونٹ ہے، میر آج تک کیوں، آج بھی ہم میر کے شعر پڑھتے ہیں. غالب کو گزرے ہوئے تو 200 سال ہو گئے، میر کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے. لیکن آج بھی ہم ان کے شعر اگر کوٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ شعر وہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق لکھے تھے. یہ شعر وہ تھے جو انہوں نے اپنی کیفیت، انسانی کیفیت کو، یعنی جب آپ ایک بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں انسان کی اور انسانیت کی سطح پر جب آپ سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ بات پھر ہمیشہ تک رہتی ہے. بہت خوبصورت سر، یہ آپ نے ایک اتنی بڑی بات کی، کیونکہ اگر آپ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کریں، ڈرامہ، فلم، میوزک، جو ریلیونس جس کو ہم ایور گرین کہتے ہیں، وہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے خود ایز اے ہیومن بینگ جو ہمارے بہت قریب ہو. آپ نے جیسا کہا کہ حالات، واقعات کی مناسبت سے نہیں، بلکہ جو آپ کے دل و دماغ میں چل رہا ہے ایک انسانی کیفیت کے ساتھ سے. اور میں اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، راگ بہر کی بات بھی ہوئی، تو ایز اے میوزیشین تو آبویسلی آپ کو میرے خیال سے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے قدم نہیں رکھا، ورنہ اور لوگ جو ہے تھوڑے ہل جاتے ہیں. مگر کس کے میوزک کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کس طرح کا میوزک انجوائے کرتے ہیں؟ میں
تقریباً جو غزل گائکی ہے یا لائٹ کلاسیکل جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. ابھی آج کل تو خیر قوالی میں کیونکہ جو نئے نئے تجربات ہوئے ہیں تو قوالی نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے, ایک فیوژن سی بن گئی. ہاں وہ ایک مطلب اس میں کلاسیکل کو اور فوک کو بھی اور جو راک ہے اس کو بھی وہ سارے کو مکس کر کے انہوں نے ماڈرن قوالی تو اس نے یعنی ایک اپنی جگہ بنائی ہے. اور اس نے ایک بڑی باقی جو ہمارے غزل کے پرانے جو بڑے گائک ہیں مہدی حسن صاحب ہیں یا غلام علی صاحب ہیں یہ وہ مطلب نور جہاں میڈم نور جہاں ہیں یا اور غزل کی جو اچھی کوئی ایک ایسا اگر آپ بتا سکیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند آج ہم نے ناظرین کو بھی سنائیں. میں تو مہدی حسن صاحب مجھے تو ذاتی طور پر غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے. وہ کس کو پسند نہیں ہے؟ بالکل صحیح سوال نام لے لیا سر آپ نے. تو ہم آج جو ہے سر کی بھی پسند ہے ہماری, بلکہ میں خاص پورے برِ صغیر جتنے لوگ اس زبان کو سمجھتے ہیں یا سر و تال کو سمجھتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان سب کے جو فیوریٹ ہیں وہ مہدی حسن صاحب ہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں سونیا کہ ہم لوگوں کو یہ سنائیں بھی, اور یہ بالکل ہم آپ کو سنائیں گے, مگر ساتھ ساتھ سر جب غزل کا ماحول بھی بنا ہوتا ہے, شعر و شاعری بھی ہو رہی ہوتی ہے, مگر بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم سب کے جو دل للچاتا ہے جب کوئی اگر بریانی آ جائے, سموسے پکوڑے ہو جائیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں وقتی طور پہ, ہمارا دھیان جو ہے اس کھانے پہ چلا جاتا ہے. تو کیا ایک ایسی ڈش ہے جو آپ کو بڑی پسند ہے جس کے لیے آپ ساری یہ جو اپنی مصروفیات ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اچھا ویسے یہ بڑا مشکل سا سوال ہے کیونکہ وہ گھر میں میری بیگم بھی مجھ سے روزانہ یہی پوچھتی ہے کہ کیا پکاؤں اور کیا کھائیں گے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ جو مرضی پکا لو. اچھا لیکن جب وہ پک کے آتا ہوگا تو آپ کہتے ہوں گے یہ کیا پکا ہے. اچھا میں نے الحمدللہ کبھی آج تک میں نے یہ نہیں کہا سوائے ایک دو ڈشز جو کہ میں شروع سے بچپن سے مجھے عادت ہی نہیں ہے کھانے کی, مطلب وہ یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے لیکن وہ میں طبیعت میں نہیں, آپ فوڈی نہیں ہے, وہ فوڈی نہیں. باقی اس کے علاوہ جو مرضی آ جائے وہ لیکن آلو گوشت جو بنا ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ دل سے بولا ہے سر نے, آلو گوشت کے بارے میں دل سے بات کی. آلو گوشت ہو گیا, دال چاول ہو گئے, یہ ایسی ڈش ہے میرے خیال سے ہارڈلی شاید کسی گھر میں, یہ بھی مجھے لگتا ہے ایور گرین ہی ہے شاعری کی طرح. یہ ہماری قومی ڈش ہے, یہ قومی ڈش بھی ہے, اور یہ آپ کسی کو بھی کھلا دیں, یہ بس آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک الگ ہی ذائقہ ہے, ایک الگ ہی مزہ ہے. سر آپ کو خود کوکنگ کا کبھی شوق پیدا ہوا کہ میں آج شوق نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے؟ ایک دو دفعہ مجھے باہر تھا میں تو کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینے گزارنا تھا باہر, تو وہ میں نے سوچا کہ چلو خود ٹرائی کی جائے. تو میں نے فون پہ بیگم کو کہا کہ اچھا اب مجھے گائیڈ کرو کہ میں نے کیا پکانا ہے. تو وہ جو اس نے مجھے گائیڈ کیا میں اس طرح کرتا گیا, لیکن وہ چیز نہیں بن سکی جو وہاں گھر پہ بنتی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, اصل میں جن کو تھوڑا سا بھی شوق ہوتا ہے نا وہ بنا پاتے ہیں, آپ کو تو بالکل ہی نہیں ہے, تو اس لیے جو بننا تھا چائے بنا لیتا ہوں. یہ بھی کافی ہے, چائے کے ساتھ بھی انڈا بوائل کر لیں, چائے ٹوسٹ, یہ عام زندگی گزارنے کے لیے ضروریات جو ہے نا آپ کی انیشل یہ پوری کر دیتے. کافی بنا لیتا ہوں. کافی واقعی سر آپ بنا رہے تھے کافی؟ آپ سے زیادہ ڈشز سر نے بنوا دی ہیں, یہ آپ نے نہیں مجھے بتائی. میرے خیال سے ہم اپنی آڈینس کو بھی نہ دکھائیں کچھ کھانا پکانے کی ترکیب وغیرہ. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑی تھوڑی مجھے بھی کچھ سر بھی سیکھ لیں گے دیکھ کے, کچھ آپ بھی سیکھ لیجیے گا. جو ہمارے شیف توقیر صاحب ہیں وہ اس وقت دیس پردیس میں موجود ہیں اور کچھ اسپیشل ڈشز لے کے آئے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لیے. ذرا جائیے اور جلدی سے دیکھ کے آئیے کہ آج کیا خاص بنا رہے ہیں وہ شیف توقیر کے چسکے. شکریہ سونیا اور مصطفیٰ. اب ہم چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف. آج کی بڑی خوبصورت سی ریسپی ہم نے دوبارہ ایک اور چنی ہے. یہ چائنیز ریسپی ہے. میرے ساتھ ہیں شیف عابدین. عابدین کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور یہ اپنی فیلڈ کے ماہر شیف ہیں. یہاں جو ہم نے جو ریسپی چنی ہے وہ بھی ہم نے اسی حساب سے کہ گھر میں بناتے ہوئے آپ کو زیادہ سے 15-20 منٹ میں یہ ریسپی بن جائے. اس کے 2-3 سٹیپس ہیں. آج کی جو ریسپی ہے اس کا نام ہے, میں شیف سے پوچھ لیتا ہوں, ویسے ہے تو لیمن گارلک چکن, لیکن لیمن گارلک چکن یہ ایک تو یہ بڑی پاپولر ریسپی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو بنانے میں بڑی جلدی سے آپ کو گھر میں جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں اس کے لیے. سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس چکن کا کٹ ہم نے 300 گرام چکن لیا آج کی ریسپی کے لیے. اور اس کی ریسپی کا اگر آپ کیمرے کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھائیں, اس سے بڑی اس کی کٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو آپ جو بریسٹ ہے بریسٹ کو آپ کراس کٹ کریں. کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس جو لوگ وہ نکالیں اور اس کے ساتھ فیٹ نہیں لگانا چاہیے. جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا چکن کا فیٹ وہ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے, بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ ہے کہ اس کو ہم نے 300 گرام کو چھوٹے کیوبز میں جس کو بولتے ہیں وہ پیسز میں ہم نے اس کو لیا. کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا تھوڑا سا میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے. فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے. نکالنے کے بعد پھر ہم اس کی سوس
جو ہے وہ تیار کریں گے. پھر ساس میں جو ہم نے پہلے سے چکن بنایا وہ ہم اس دونوں کو مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد پھر یہ جو ڈش ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے. میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں عابدین, وہ ہم نے اس میں انڈے کی زردی, جی 1 انڈے کی زردی, جی چکن پاؤڈر ½ ٹی اسپون, جی جی میدا ہے سر 1 ٹی اسپون, میدا ہے سفید جسے ہم وہ بولتے ہیں روٹی والا آٹا نہیں, میدا جسے فائن فلاور بولتے ہیں, کارن فلور 1 ٹی اور 1 ٹی اسپون ہم نے کارن فلاور. کارن فلاور بیسیکلی بائنڈر ہے اس کا, سالٹ ہے سر ½ ٹی اور سالٹ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے. اگر گھر میں آپ زیادہ استعمال کرتے تو زیادہ کر لیں, اور اگر کم کرتے تو پھر کم کریں. کرنے کے بعد اس کو ہاتھ سے آپ اچھی طرح سے نا ذرا نرم ہاتھ سے کیجیے گا اس کو مکس کرنے کے لیے. یہ ہے کہ اگر آپ سخت ہاتھ لگائیں گے اس کو تو اس کا جو بوٹی ہے نا چکن کی وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے ہلکا ہلکا پیار محبت سے جیسے نا آپ بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں گھر میں, اور یہ کرنے کے بعد ہم اس کو ابھی فرائی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کر کے اپنی فریج میں رکھ لیں, جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے وہاں سے نکالیں, اور اگلے جو 2 سٹیپس ہیں وہ آپ نے گھر میں کرنے ہیں. اس کے بعد آگ یا تو تیز ہو, اگر آگ چولہے پہ کم آ رہی ہے تو پھر یہ کہ آپ کا جو آئل ہے جس میں ہم بناتے ہیں اس کو, ہم ویجیٹیبل آئل میں بناتے ہیں اس کو, وہ آئل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ جلدی سے بنے, اور بننے کے بعد پھر ہم اس کو نکالیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہر جو ہم شو کرتے ہیں اس کی ریسپی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسی ریسپی کو, اس پورے شو کو ہم آپ کے واٹس ایپ پر بھی, یوٹیوب پر بھی اور انسٹاگرام پہ بھی شیئر کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو مس کر دیں, اور آپ وہاں پہ ہمیں اپنے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے اس کو میرینیٹ کیا, میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کیا آئل میں. آئل آپ کا اچھی جو ہے نا اچھا آئل ہونا چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ یوز نہ ہو. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 1 دفعہ اس میں پکائیں تو اسی آئل میں آپ دوبارہ بھی اس کو پکا سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا براؤن ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے. نکالنے کے بعد پھر ہم اس کی ساس بنائیں گے. تو ابھی ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا براؤن ہو, اور کانسٹنٹلی جو عابدین ہے وہ اس میں جو ہمارا سپون ہے, کوکنگ سپون, وہ اس کو کانسٹنٹلی جو ہے نا اس کو سٹر کر رہے ہیں اس کو. لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی پیس ٹوٹے گا نہیں جس طرح سے ہم اس کو پکاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ شو میں بن رہے ہیں اتنی ہی ٹائمنگ میں آپ گھر میں بنائیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے 3 منٹ. کرنے کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا باہر برتن میں تاکہ یہ جو ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے سوس بنائیں گے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چکن ہم نے فرائی کیا ہے وہ آپ نے جس چھاننی میں بولتے ہیں ہمیں اس میں رکھنا ہے تاکہ جو سارا جو آئل ہے وہ اس میں سے ڈرین ہو جائے. اب ہم سوس بنائیں گے. جی بٹر, اچھا بٹر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بازاری بٹر نہ ہو. کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے بٹر لیں جو کہ خالص ہو, اس لیے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ آپ کی ڈش میں جو ہے نا وہ ضم ہو اس کے ساتھ. اور اصلی جو بٹر ہوگا اس کا آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ اور اسمیل دونوں ہی بڑی خوبصورت ہوگی. جی اب اس کو ہم نے چاپ کیا ہو گارلک ڈالا ہے. اب گارلک یہ آپ گھروں میں چاپ کر کے اس کو جار میں رکھ لیں, اور جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے آپ اس کو نکال لیں. اور پھر آپ نے جیسے اس میں ڈالنا ہے میک شیور کہ یہ بند نہیں ہو. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا وہاں پہ آپ کی نظر کہیں اور چلے گی تو یہ جو گرم آئل ہے یا بٹر یہ اس میں ایک دم سے جل جائے گا. ریڈ چلی ساس ہے, آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم لوگ اپنی خود بناتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ گھروں میں بنا کے اس کو جار میں پریزرو کر لیں. لیمن جوس ہے, فریش ہے, ہم نے خود نکالا ہے.
یہ چکن پاؤڈر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جب اس کی میرینیٹ کیا تب بھی اس کو یوز کیا تھا. شوگر 1 اسپون, یہ ٹیسٹ کے لیے. اوریگانو ہے سر. اوریگانو جو سوکھا ہوا ہوتا ہے, یہ بازار سے مل جاتا ہے. آپ کو کوئی مہنگی والی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کرتے. اگر آپ نے ساس زیادہ بنانی ہے اس میں تو آپ یہ چیزیں جو ہیں جس میں بٹر تھا اور اس کے بعد باقی جو چیزیں تھوڑی سی زیادہ کر لیں, کیونکہ ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں, یہ اب میں اس میں یوز کر رہا ہوں یخنی جو ہم خود اپنی نکالتے ہیں. اور یہ یخنی اگر آپ ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی سی زیادہ کر لیں گے تو پھر یہ کہ وہ چکن جو ہے نا پورے کو پورا ہم اس میں ریپ کریں گے اس کو پراپرلی. اس کو یہ ساس ہے جس نے بیسیکلی اس پورے ڈش کو نا ایک نیا ہی ٹیسٹ دینا ہے اس کو. اور ساس بناتے ہوئے آپ نے اس کو ساس کو آپ نے کانسٹنٹلی اس کو سٹر کرنا ہے. اور جیسے ہی ہم نے وہ یخنی اس میں ڈالی 30 سیکنڈ کے بعد پھر ہم نے وہ جو اپنا ہم نے اس سے پہلے جو فرائی کیا تھا چکن کیوبز وہ ہم نے دوبارہ اس میں ایڈ کر لیے, کیونکہ اگر وہ تھوڑے بہت کچے بھی تھے تو اب دوبارہ ہم جب ساس میں اس کو بنائیں گے تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بالکل کمپلیٹلی کوک ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں جیسے عابدین وہ کانسٹنٹلی اس کو سٹر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ساس کے ساتھ. ہمارا جو چکن ہے اس کو فولڈ کر ریپ کر رہے ہیں اس میں. اور آخری چیز جو ہم نے اس میں ایز اے بائنڈر ڈالنی ہے وہ ہے کارن فلاور, جو کہ ہم نے اس کی جب ہم نے اس کی میرینیشن کی تھی تب بھی اس میں ڈالا تھا. اب یہ کارن فلاور میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم ڈالیں, لیکن اتنا ضرور ڈالیں کہ وہ ایز اے بائنڈر کام کرے اس کو. آپ نے شو میں دیکھ لیں کہ 10 سے 12 منٹ میں ہم نے پوری کی پوری ریسپی جو ہے آپ کے سامنے تیار کی ہے. صرف جو چیزیں آپ کو پہلے سے بنا کے رکھنی ہے وہ ہے چکن کیوبز جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اور پوری ریسپی جو ہے ہمیشہ جب بھی گھروں میں کوک کریں ساری چیزوں کو اسمبل کریں, لائن اپ کریں. لائن اپ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو ڈھونڈتے پھریں. تو یہ گھروں میں جو ہماری ویورز ہیں خواتین یا مرد جو ان کو دیکھتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز ریسپی کو آپ نے بنانی ہے تو ضروری کہ ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ آپ کے چولہے کے ساتھ پڑی ہو, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی چیز کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو چیز ہماری جل جائے گی. تو پھر وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. اور اس کے ساتھ ہم نے کھانے کے لیے آپ اگر اس کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو وائٹ رائس کے ساتھ لے لیں. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سپون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر وائٹ رائس نہیں ہے تو. اتنی مزیدار قسم کی یہ ریسپی ہے. یہ ہم نے پہلے سے وائٹ رائس جو تھے وہ دیکھیں کتنی خوبصورت شائنی لک ہے چکن کی. اور ٹیسٹ کیونکہ آپ کیمرے سے دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ اس کو ٹیسٹ کو جب تک آپ گھر میں ٹرائی نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. اور میں ہمیشہ ایسی ریسپیز لے کے آتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے جو ریسپیز جلدی بننے والی ہوں اور مزیدار ہوں اور وہ بچوں کو بھی پسند ہو اور بڑوں کو بھی. تو یہ آج کی ریسپی تھی ہماری. میں ذرا اس کو چکن کو تھوڑا سا آپ کے لیے اب آپ دیکھیں اس کی ایک ایک جو پیس ہے ایک ایک بائٹ ہے اس کی وہ جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح شائنی بھی ہے, مزیدار بھی ہے اور اس میں خوشبو بھی ہے. تو یہ آج کی ہماری ریسپی تھی جو ہم نے آپ کے لیے بنائی. یہ تھی لیمن گارلک چکن اور میرے ساتھ تھے شیف عابدین. تو اب اگلی جو ریسپی ہم لے کے آئیں گے اسی طرح کی خوبصورت سی ریسپی ہوگی. تو آپ ہمیں جیسے میں نے پہلے بھی شو میں کہا کہ انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں اور فیس بک پہ آپ ہمیں چیک کر سکتے ہیں اس ریسپی کو. اور کوئی سوال ہو کوئی جواب ہو آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمیں وہاں پہ اس کا اپنا سوال ڈال دیں, ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. تو اب ہم آپ چلتے ہیں اسٹوڈیو میں.
Okay ji, welcome back to ATV Lounge with me, Sonia and a very special guest. और मुझे पता है कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी, उसको थोड़ा बरकरार रखते हैं. अभी आपने देखा शेफ़ तौकीर के चस्के, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी मज़ेदार और लजीज डिशेस ये बना रहे हैं, और ये दूर दूर से बनाते रहते हैं. और मुझे ये बड़ी कोफ्त होती है कि इतनी दूर इतना फासला क्यों हमारे शेफ़ तौकीर में. नहीं, किसी वक्त चल के हम वहाँ उनको ज्वाइन करेंगे और हाँ. साथ उनके चल के खाना पकाएंगे और आप सीख भी लीजिएगा. और आपको एक बात बताऊं, शेफ़ तौकीर के हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जायका है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते मगर हैं. मुझे तो उनके खाने में इंटरेस्ट है. बस आपका वहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो महदूद होगा, मुझे पता है. लेकिन हम जब कभी जाएंगे तो आप उनसे सीखिएगा भी, क्योंकि वो उनमें कमाल की बात पता है क्या है, वो झटपट खाना तैयार कर लेते हैं. मतलब वो ऐसी क्विक रेसिपीज आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं कि जो सिर्फ क्विक ही नहीं होती बल्कि खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है. दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हम एक दफ़ा उनके एपिसोड हमने देखा है और हमने सारा उनका खाना खा गए थे. मगर हम भी बड़े हैरान हुए कि बड़े जल्दी झटपट बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं. सर आई एम श्योर कि आपने भी थोड़ा देखा जी होगा. जी बिल्कुल जबरदस्त. एंड अगली दफ़ा हम उनसे कहेंगे कि आलू को जो है बनाएं, मंगवाएं यहाँ पर. हाँ, थोड़ा हम आपकी तरफ भी भेजेंगे ताकि ज़रा एक सिलसिला चलता रहे. अच्छा सर, ये बताएं कि ऑब्वियसली अदब पे हमने गुफ्तगू की, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें समझाई और कुछ बातें तो बहुत ही खूबसूरत की और बहुत ही इंपॉर्टेंट की. मैं जानना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जो आपने खुद कहा कि आपको सिविल सर्विसेज में एक शौक़ था, तो क्या एक एजेंडा जिसके बारे में आपने बात की कि एक ख्वाब होता है, एक सोच होती, वो क्या सोच थी, वो क्या एजेंडा था जो आप लेकर आए थे, और आपको लगता है कि आप कहाँ तक उसमें कामयाब हुए हैं, और क्या और चीज़ें हैं, मुश्किलात हैं जिनको अभी आपने सर करना है, फेस करना है? देखिए हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो इशू होता है, वो जो अभी हमारे टाइम में तो खैर बहुत ज़्यादा था और अभी भी वो बरकरार है, वो है स्टूडेंट लेवल पर प्रॉपर गाइडेंस. कि आपकी करियर काउंसलिंग, फिर करियर काउंसलिंग से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ आपकी एनवायरनमेंट है. अगेन फिर वही बात आ जाती है कि मैं फ़र्ज़ करें अगर मैं शायर भी बनना चाहता था या मैं कोई आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ क्या एक आर्टिस्ट या एक शायर बहैसियत शायर अपने आप को एक्सेप्टेबल करवा सकता है? कि जब आप कहें ना कि अच्छा जी बाहर तो कोई राइटर है ना, तो वो अंडरस्टूड होगा कि अच्छा ये राइटर है, इसकी बुक्स हैं, इसकी रॉयल्टी आ रही होगी. राइटर आम आदमी से ज़्यादा वेल ऑफ होता है बहुत. बिल्कुल. यहाँ पर आप किसी का तारुफ करवाएंगे, कहेंगे कि जी ये राइटर है, कहता है अच्छा जी लिखते हैं, करते क्या हैं, हाँ, काम क्या करते हैं जी. एज अ प्रोफेशन क्या. तो वो ये चीज़ें हमने थोड़ा सा वो उसमें था. सिविल सर्विसेज में आने की मेरी जो बुनियादी एक ख्वाहिश थी, एक तो हमारा जो रूरल बैकग्राउंड है जहाँ से हम लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो लोग नज़र आते हैं जो लोग मैटर करते हैं, ज़्यादा मैटर करते हैं. वो जो लोग मैटर करते हैं उनके पास इख्तियार भी होता है और वो फिर अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बड़े लाउड और बड़े वसी पैमाने पर, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टेज पे, ऐसे लेवल पे कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आपको नज़र आता हो. तो ख्वाहिश ये थी कि अगर अल्लाह मुझे कोई मौका देता है तो मैं कुछ चीज़ें जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ उस मुल्क के लिए, यहाँ लोगों के लिए, कि मुझे भी वो मौका मिले कि मैं वो कंट्रीब्यूट कर सकूँ. तो अल्लाह ताला ने वो मौका प्रोवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 2 साल से मैं जो कि CDA में हूँ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में हूँ, तो हमारी एक बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है चेयरमैन साहब के साथ मिलके. हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हम समझते थे कि ये होनी चाहिए यहाँ पर और नहीं हो रही थी. तो वो चीज़ें भी हम कर रहे हैं. दूसरा ये है कि उसमें सिविल सर्विसेज में आम तौर पर उस ज़माने में भी ये समझा जाता था कि जी ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये इसका एक हुक्मरान तबका है और ये एक इस्तेसाली किस्म का तबका है और ये और वो फलान इमकान. तो एक जहन में ये ख्वाहिश थी कि अच्छा यार हम बजाय इसके कि बाहर बैठ के इस तबके को क्रिप करते रहें, तनकीद करें, इस पे तनकीद करते रहें कि ये आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है आप क्या करें, तो आप भी उसमें जाएं, और अगर आप जाकर कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो बजाय इसके कि बाहर बैठकर तनकीद करें, आप खुद सामने आए, खुद एक अमली. हम बहुत सारे लोग हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस को बुला भरा कहते हैं दूसरों, भाई आपके पास अगर कोई लायामल है, आपके पास हिम्मत है, तो फिर आप आएँ, खुद आए, सामने आए. तो वो कोशिश की कि चलें बजाय इसके कि बाहर बैठकर तनकीद की जाए, हम खुद सिस्टम में एंटर होते हैं और खुद सिस्टम में एंटर होकर देखते हैं कि हम इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं. ऐसा ही. तो वो कोशिश एक जारी है और मैं नाउम्मीद नहीं हूँ. गो के
ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، پرابلمس بہت زیادہ ہیں، آبسٹیکلز بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ کی جتنی بڑی گورنمنٹ کی مشینری ہے جی اس کو موو کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. بالکل. یعنی آپ کو بعض اوقات ایک صحیح جائز کام کے لیے بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر وہاں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو سنسیئرلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کام ہو تو ایونچولی تو ایونچولی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر یہ وش ہی نہیں ہے تو وہ کام کبھی نہیں. ایگزیکٹلی. سر آپ نے بولا کہ نا امید، تو مجھے اس سے ایک شعر یاد آ گیا کہ تباہی دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو. واہ واہ واہ، تو بس زبردست. یہ میں خیال سے مصطفیٰ تباہی صاحب تباہی مچا دی تھینک یو ویری مچ. سر یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ سی ڈی اے کے کون سے ایسے پلانس ہیں جن کے اوپر سی ڈی اے امپلیمنٹ آلریڈی کر چکا ہے؟ جی دیکھیے ہم نے 2 سال پہلے جو ذرا صورتحال تھی وہ کافی اسلام آباد کے لوگ بہت بہتر جانتے ہیں کہ شہر کی حالت بالکل کا بیڑا غرق ہوا تھا جس کو کہتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی، سب سے پہلے ہم نے، میں جو کہ فائنانس سے بھی ہوں، تو میں پہلے کوشش یہ تھی کہ سی ڈی اے کو فائنینشلی وائبل آرگنائزیشن میں بنایا جائے. فائنینشلی، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ قرضے کے اوپر یا خالی باتوں کے اوپر آپ لوگوں سے کوئی وعدے نہیں کر سکتے یا کوئی ان کو ڈیلیور کر کے نہیں دے سکتے. تو فرسٹ آف آل ہم نے سی ڈی اے کی فائنینشیل سسٹم ہے اس کو بہتر کیا، اس کو مینیج کیا. آج الحمدللہ سی ڈی اے ہسٹری میں سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کبھی نہیں رہے جتنے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر ہم نے اس کا پلان یہ بنایا کہ شہر کے اندر 2 طرح کی چیزیں، ایک تو امیڈیٹ جو ریکوائرمنٹ ہے اور ایک فیوچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے دونوں اینگل سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. پرائم منسٹر صاحب نے مین وائل سی ڈی اے کو ریکانسٹیچیوٹ بھی کیا، یعنی ریسٹرکچر بھی کیا. پہلے سی ڈی اے کا بورڈ صرف سرکاری افسروں پر مشتمل ہوتا تھا. اب انہوں نے سی ڈی اے کا جو بورڈ ہے جو تمام فیصلے کرتا ہے سی ڈی اے کے، اس میں جتنے سرکاری افسر ہیں اتنے ہی انہوں نے پرائیویٹ لوگ بھی ڈال دیے. اور پرائیویٹ لوگ وہ ڈالے جو اپنے اپنے شعبے کے بہت بڑے نام ہیں. جیسے نیر علی دادا صاحب ہیں، وہ آرکیٹیکٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، ان کا بڑا. قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، انہیں بورڈ کا ممبر بنایا. افتخار عارف صاحب معروف رائٹر شاعر، ان کو ممبر بنایا بورڈ کا. علی اصغر صاحب ہیں، وہ بھی بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، اصغر خان صاحب کے صاحبزادے. تو اب جو بھی معاملہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے سی ڈی اے بورڈ کے اندر آتا ہے تو وہ صرف سرکاری افسر بیٹھ کے نہیں فیصلہ کر رہے ہوتے، اس میں یہ پورا بورڈ بیٹھا ہوتا ہے، سب کی انوالومنٹ ہے. سب کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ہمیں وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہم نے کی کہ جو جنرل پبلک انٹرسٹ کی چیزیں کیا ہیں، ہم کن چیزوں میں ہماری کمی ہے. کچھ میگا پروجیکٹس تھے، جیسے کچھ نئی سڑکیں بننی ہیں، کچھ نئے بریجز بننے ہیں، کچھ انڈر پاسز بننے ہیں. کچھ ہماری مینٹیننس کی چیزیں تھیں کہ جن کو پچھلے 10-20 سال سے مینٹین ہی نہیں کیا. اسلام آباد کے نالے تھے، ان کو مینٹین ہی نہیں کیا گیا تھا. تو وہ ہم نے ڈپارٹمنٹلی اپنی مدد آپ پہ کچھ مٹیریل مارکیٹ سے بورو کیا، کچھ لیبر ہائر کی، اور وہ تمام نالوں کو پکا کیا، ان کی سائڈیں پکی کی. پھر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں چل رہا تھا، اس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو ایکٹیو کیا کہ پوری شہر کا جو سیوریج ہے، جو گندا پانی ہے، وہ جا کے ایک پلانٹ میں جائے، وہ وہاں پہ ٹریٹ ہو کے وہاں سے صاف پانی نکلے. اور پھر اس صاف پانی کو ہارٹی کلچر کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. بہت سارے نالوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ویٹ لینڈس بنائی تاکہ وہ پانی جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو ہم ویٹ لینڈس میں سے گزار کے ایک فیٹک اس کے اوپر پودے لگا کے تو وہ پانی صاف ہو کے اس میں سے یعنی فلٹر ہو کے نکلتا ہے. اس طرح ہاؤسنگ کا پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں. انیشلی سی ڈی اے نے 4000 اپارٹمنٹس سٹارٹ کیے ہیں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تھرو ہم جو وہ لو کاسٹ لوگ ہیں جو زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں ایک بہت ہی اسلام آباد جیسے ایریے میں بہت ہی نامنل پرائس کے اوپر قسطوں کے اوپر وہ اپارٹمنٹس ان کو ہم دے رہے ہیں، وہ گھر دے رہے ہیں. پھر اب ایک پروجیکٹ ہم نیا لا رہے ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو ایک گارنٹیڈ قسم کی انویسٹمنٹ دیں گے، کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا ہمیشہ سے یہ گلا رہا کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں تو قبضہ ہو جاتا ہے یا اس میں فراڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو یہاں یہ کام نہیں ہوگا، سی ڈی اے خود یہ کر رہا ہے، سی ڈی اے خود اس میں ایک گارنٹی ہوگا. پاکستان کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اوورسیز جب اس میں انویسٹ کریں گے تو وہ ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس آئے گا
اور ہم ان کو Foreign یہاں پر exchange جو آپ کی یعنی یہ دونوں طرح سے ہمیں ون ون سچویشن ہمارے لیے آ رہی ہے. کچھ نئی روڈز بننی تھیں, 10th ایونیو بننا تھا, کچھ اور چیزیں بننی تھیں. سینیٹیشن کا بہت بڑا ایشو تھا, وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو چکے ہوئے تھے, دوبارہ نئے سرے سے وہ سارے کانٹریکٹ کیے. انوائرمنٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. پچھلے 1.5-2 سال کے اندر اسلام آباد کے اندر کو تقریباً 230 پارکس ہیں چھوٹے بڑے ملا کر. تمام پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا تاکہ ہر سیکٹر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں ان کے نزدیک گھر کے پاس ایک پارک ہو جہاں وہ شام کو بیٹھ سکیں, واک کر سکیں. آپ دیکھا ہوگا بہت ساری گرین بیلٹس کے اوپر ہم نے واکنگ ٹریکس بنا دی. جی بالکل. تو وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں. بھائی ایک گرین بیلٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے لوگوں کو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دی, آپ پارک نہیں بنا سکتے, نہ بنائیں. ہم نے ایک واکنگ ٹریک بنا دیا. آپ دیکھیں وہاں پر شام کو بے شمار لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیویٹیز ایک سٹارٹ ہو گئی. اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی تھی, ایک اسٹریٹ لائٹ جلتی تھی 10 اسٹریٹ لائٹیں بند ہوتی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پورے اسلام آباد کی تمام اسٹریٹ لائٹس 100% تقریباً جل رہی ہیں. ابھی ہم نیا سسٹم ایک لا رہے ہیں کہ ہمیں آٹومیٹکلی یہ پتہ چل جائے کہ کون سی گلی میں کون سی اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی. یعنی وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت ہمیں اس کی انٹیمیشن ہو جائے گی تاکہ امیڈیٹلی ہم وہاں پر بندہ بھیجیں. اسٹریٹ لائٹ کے سارے 100% جلنے سے کرائم ریٹ بڑا کم ہوا ہے. بالکل. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شہر کی بہتری کے لیے, جو شہر کی ترقی کے لیے, یعنی یہ کوئی ایک فرنٹ نہیں ہے, ملٹیپل فرنٹس ہیں جن کے اوپر چیئرمین صاحب کی گائیڈنس ہے, ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے. اور مینلی جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ اسلام آباد کو کلین, گرین اور خوبصورت, اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل. بالکل. اور ہم مارگلا مطلب ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ مارگلا پر آگ لگتی ہے, پرابلمس ہوتے ہیں. تو وہ کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایسا اس کا سسٹم بنایا جائے کہ وہاں جو لوکل لوگز ہیں ان کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ ہمیں امیڈیٹ ایک رسپانس سسٹم جو ہے وہ وہاں لوکلز کے تھرو وہاں پر مل جائے. بندے ہم نے پکٹس بنائی ہیں فوری طور پر تاکہ بندے پہنچ جائیں, اس آگ کو کنٹین کیا جائے. پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کے. آپ پچھلے 2 سال سے دیکھیں گے کہ پانی کی کمپلینٹس بہت کم ہوئی, اسپیشلی جو نئے سیکٹرز تھے, I-10 ہے, I-9, ان سیکٹرز میں تو پانی آتا ہی نہیں ہوتا تھا. G11, G12 یہ سائڈیں جو لائنیں لگی ہوتی تھی, باقاعدہ لائنیں لگی ہوتی تھی. تو پچھلے 2 سال سے الحمدللہ شارٹیج ہوئی ہے, لیکن اس طرح سے شارٹیج نہیں ہوئی کہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں اور لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں. کچھ پانی ہم نے راول ڈیم سے ایڈ کیا تقریباً 2 ملین گیلن ڈیلی کے حساب سے, جو کہ پہلے اسلام آباد کو نہیں مل رہا تھا. سملی ڈیم سے پانی آ رہا ہے. ہمارے کوئی 15-16 ٹیوب ویلز جو ناکارہ پڑے ہوئے تھے ان کو درست کروایا ہے, ٹھیک کروایا ہے. اس سے وہ پانی کی سپلائی جو ہے وہ نئے سیکٹرز کو بھی ہم نے بحالی کی ہے. تو یہ مطلب وہ یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. آپ کیپٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پانی نہ مل رہا ہو, بیسک نیسیسٹیز ہیں آپ کی, وہ چیزیں نہ آ رہی ہوں, تو یہ آپ کے پاس پارک نہ ہو. آپ سڑکیں آپ دیکھیں, سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں ہوتی تھی. اب آپ جائیں تمام روڈز آپ کی پراپر جو ٹوٹی ہوئی روڈز تھیں ان کی مرمت ہو گئی ہے, اور ان کے اوپر لین مارکنگ ہو گئی ہے پراپر. ہم نے ڈسیبلڈس کے لیے الگ سے یعنی پارکنگز ریزرو کروا دی ابھی تمام پارکنگز میں, ان کے لیے الگ سے واش رومز بنوائے ہیں. پارکنگ پلازاز بنوا رہے ہیں. ابھی ایک پروجیکٹ ہمارا یہ کہ شہر میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی پارکنگ کی گنجائش بہت کم ہوتی جائے گی, تو پارکنگ 6 جگہ پر کم از کم پارکنگ پلازاز پروجیکٹ ہم نے کیے. اور آبادی کا ایک ہے بھی بڑھ بھی کافی, آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں اس کے لیے اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا تھا کہ اسلام آباد پورا چونکہ ایک ماسٹر پلان کے تحت بنا ہوا ہے, تو اب پچھلے 10-12-15 سال سے 20 سال سے اس ماسٹر پلان کو ریویو نہیں کیا گیا تھا کہ آبادی بڑی ہے, نئی آبادیاں بنی ہیں, وہ آبادیاں بنی ہیں جو اپرووڈ نہیں ہیں, جن کو جو انلیگل بنی ہوئی ہیں. اب ان کا کیا کرنا ہے, لوگوں کو گھروں سے نکال تو نہیں سکتے, بالکل لوگوں نے وائلیشنز کر لی ہوئی ہیں. تو وہ ماسٹر پلان کو یہ ٹاسک دیا کیا کہ اب ماسٹر پلان اس موجودہ ایگزسٹنگ سسٹم میں دوبارہ ریویو کرے اسلام آباد کے ماسٹر, اور ابھی جو وائلیشنز ہوئی ہیں یا ان وائلیشنز کے نتیجے میں جو پرابلمز پیدا ہوئے ہیں ان پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اس کے لیے کنسلٹنٹس بھی ہائر کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پراپر ایک پیسیج ہو, پارکنگ کا فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں, ہم پانی کی سپلائی وہاں پر دے سکیں, سیوریج سینیٹیشن وہاں پر. بہت ساری کچی بستیاں بن گئی ہیں جو کہ اس وقت ٹائملی اگر ایکشن لیا جاتا تو یہ نہ بنتی, لیکن انفارچونیٹلی اب اس میں سبھی انوالو ہیں, اس میں
پولیٹیکل گورنمنٹس بھی انوالو ہیں اس میں, CD کاملہ بھی انوالو ہے اس میں, اسلام آباد کے لوگ بھی انوالو ہیں, ساری چیزیں ظاہر ہے ایک رات میں تو یہ ساری وائلیشنز نہیں ہوتی, ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم نے وہاں اس لکیر کو پیٹتے رہنا ہے کہ یہ ہو گیا, یا اب جو ہو گیا یہاں سے آگے ہم ایک کریکٹیو کورس کی طرف سٹارٹ ہو. تو الحمدللہ وی ہیو سٹارٹیڈ افریش, اور ہم نے نئے سرے سے ماسٹر پلان ریویو بھی ہو رہا ہے. اس ریویو کے نتیجے میں جو بھی ان کی آؤٹ کم, جو بھی سفارشات ہوں گی, انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کر رہے ہیں, وہ ہم ان انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر رہنے والوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے, یہ چیزیں ہم نے یہاں پر کرنی ہے, بنانی ہے, اس میں آپ نے یہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اتنی جگہ چھوڑنی ہے. تو وہ ہوپ فلی ہم ایک کم از کم آئندہ کی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم ایک بہتر طریقے پہ اور ایک بہتر پیس پہ لے جا سکتے ہیں. ہوپفلی انشاءاللہ. اور اتنا کچھ اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, بہت خوشی ہے یہ ساری باتیں سن کے, اور سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے لاؤنج کے تھرو ہمارے ویورز کو اتنی اچھی انفارمیشن اور اتنی جنرل نالج جو ہے وہ ریگارڈنگ CDA کے کام کے حساب سے دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینکس ٹو CDA کہ وہ اتنا کام کر رہی ہے اور ہمارے علم میں نہیں تھا, کیونکہ یوزولی میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی ہے. جو ہم گزرتے ہیں نا, ہمیں گھاس کٹی ہوئی نظر آتی ہے, سڑک صاف نظر آتی ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن ہم اس کے پیچھے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے ایفرٹ کیا ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کتنی اچھا. ابھی اب ماشاءاللہ آگے سے باہر آ رہی ہے, باہر کا موسم آ رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں فلاور ایگزیبیشنز کروائیں گے. ہم اس میں تمام شاہراہیں جو ہیں, یہ آپ نے نیو ایئر پہ یا 25 دسمبر پہ آپ نے دیکھا کرسمس پہ کہ وہ تمام لائٹنگ بڑی خوبصورت کی گئی تھی. ایسے ہی ہم تمام پارکس کے اندر فلاورز, شاہراہوں کے اندر فلاورز لگائیں گے. ایک آپ نے بات کی تھی کہ ہم آرٹ اینڈ کلچر کے لیے وہ ایک اس میں ہم نے ایک تھوڑا سا یہ بھی کیا کہ ہم نے پاکستان آرٹس کونسل کے ساتھ ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے. اور اس کے تحت جو ایک انٹرنیشنل اردو کانفرنس ہے جو پہلے کراچی میں ہوا کرتی تھی, وہ کانفرنس اب ہم مارچ کے مہینے میں اسلام آباد میں کر رہے ہیں. اور اس میں پوری دنیا میں سے رائٹرز, اسکالرز, کریٹکس, شاعر, میوزیشنز, گلوکار, سنگرز, یہ لوگ آئیں گے اور یہاں 4 دن کا پورا ایک میلہ لگے گا. واہ, یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی. اور آرٹسٹ جتنے بھی پرفارمرز ہیں, میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ آپ نے کوائن کیا تھا آئی تھنک؟ بس یہ اس پہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ جب ایک الحمدللہ کہ ہم پورا بورڈ ایک ایز اے ون یونٹ کام کر رہے ہیں, تو ہم جب بیٹھتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ آئیڈیاز ہمارے ڈسکس بھی ہوتے ہیں, وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے بلکہ جو قائد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم قائد یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بھی کچھ کریں, تو ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کریں گے. پھر ہم نے F9 پارک کے اندر ایک بالکل پارک کے سینٹر میں ایک بڑی خوبصورت اسٹرکچر ہے, وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہم نے آرٹ گیلری کے طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک الگ بورڈ آف ڈائریکٹرز بنایا جس میں اسلام آباد کے جتنے بھی انٹیلیجنشیا کے جو موسٹلی لوگ ہیں ان کو اس کے اندر ڈالا ہے کہ وہاں پر آرٹ ایگزیبیشنز ہوا کریں گی اس پارک کے اندر. اور بیسیکلی وہ ریسٹورنٹ کی ایک جگہ تھی, لیکن وہ پارک کے اندر جو ریسٹورنٹ تھا, ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں وہ ریسٹورنٹس آلریڈی باہر بنے ہوئے, تو وہ پارک کے اندر ایک ایسی گیلری ہو, ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ڈفرینٹ آرٹسٹ آ کے اپنا ایگزیبیشن کر سکیں, اپنی وہ ڈسپلے کر سکیں اپنی ایگزیبیشنس کو, اور اس پہ پھر ڈفرینٹ اور ایونٹس اور پروگرامز ہم وہاں F9 پارک کے اندر ہی ایک ایمفی تھیٹر بنا ہوا ہے, ایک پوئٹری کارنر بنا ہوا ہے. ہم نے ابھی پچھلے دنوں جب پاکستان ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے تھے تو ہم نے وہاں لائیو اسٹریمنگ بھی کی تھی ان میچز کی, تو ان جگہوں کو ہم یوز کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے, اس پہ بہت بڑے بڑے پروگرامز ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں ہم وہ پروگرامز کریں گے. بہت ہی اچھی بات ہے, اور خوشی ہو رہی ہے سر یہ ساری باتیں سن کے. ایک چھوٹا سا سجیشن میں ضرور دینا چاہوں گی یہاں پر. اس سے پہلے حمزہ صاحب آئے تھے, میں نے تب بھی ان کو یہ بات کہی تھی, کیونکہ اب تو CDA سے ہی صاحب آئے ہوئے ہیں. سو سر آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ سے, CDA بہت کام کر رہی ہے اسلام آباد میں. میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے, کیونکہ میں ریلیٹڈ میری جو فیلڈ ہے وہ فٹنس ہے. سو میری خواہش ہے دل سے کہ ہر پارک میں ایک اوپن ایئر جم ہونا چاہیے, اور وہ چاہے ووڈن ہو یا آئرن, وہ جو لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ اس کو رکھیں, تاکہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جم جانا چاہتے ہیں, ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جم میں اتنی ہائی فیسز ہوتی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی شام میں ذرا باہر نکل کے ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے, تازہ ہوا میں. بہت اچھی سجیشن ہے اس میں. ایک تو میں بتا دوں کہ جو ہمارے بڑے پارکس ہیں نا, ان میں
تو آلموسٹ تقریباً تمام پارکس کے اندر اوپن جم موجود ہیں. آپ F9 میں چلے جائیں, آپ لیک ویو میں چلے جائیں, آپ کشنار پارک میں چلے جائیں, آپ یہ جو جاپنیز پارک ہے اس میں چلے جائیں, یہ سینٹر میں بنے ہوئے ہیں. سینٹر میں بنے ہوئے ہیں. ایک اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی 8 یا 10 کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور وہاں لائبریریز بنی ہوئی ہیں, تو وہاں ان لائبریریز اور کمیونٹی سینٹر کے ساتھ ہی ابھی یہ اپروو کیا ہے حمزہ صاحب, جو کہ اب ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں MCI کے, تو وہ وہاں پر جم جو ہے وہ اس کے لیے CDA فنڈنگ دے رہا ہے, تو وہ اس لائبریری کے ساتھ ہم نے جمز جو ہیں وہ بہت ہی چلیں جی, آپ کی خواہش ساتھ ہی ساتھ ہر سیکٹر میں تو نہیں ہوگا, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 2 سیکٹر میں کم از کم ایک جم جو ہے نیئر بائی ہوگا تو لوگوں کو آسانی ہوگی, کمفرٹیبل ہوگا. میں اینڈ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل سر نے جیسے اور بڑا اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ جم ہے, مطلب اس میں مشینیں وغیرہ اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر. اچھا, تو یہ جو ایک کنسرن ہے یہ بھی ایڈریس ہوگا, اور بڑی صحیح بات کی سونیا نے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر اگین CDA کی جتنی بھی آپ تعریف کریں اتنی کم ہے کہ جو 2 سال میں ہم نے کتنا بڑا بدلاؤ دیکھا ہے ایز فار ایز وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو, اور جتنے سر نے باقی چیزیں بتائیں, اور ہر جگہ ایک کام آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, اس کے پیچھے ایفرٹ ہے, اور کتنی چیزیں آج سر نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ اس کا اگر میں نے تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا ہے تو میں ایک دم سے اس کا پریشر لینے لگ گیا. میں نے کہا بڑا مشکل یہ کام ہے. انیشیٹو جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو دیا ہے اور مل کر کام کیا ہے, اور یہ CSR کا بہت سا کام ہے. جتنی کنسٹرکشن ورک اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں اتنا کنسٹرکشن ورک نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی, بلڈنگز کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھ نیو بلو ایریا جو آپ کا نیو بلو ایریا وہ نیا ہم نے اسٹارٹ کیا, 4000 اپارٹمنٹس وہ بن رہے ہیں. جو اوورسیز والے ہیں یہ تقریباً 10,000 اپارٹمنٹس یہ بنیں گے. 4 نئی سڑکیں بن رہی ہیں, انڈر پاسز بن رہے ہیں, بریجز بن رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب ایک ہلچل. لیکن چیئرمین صاحب نے جیسے اس دن کہا کہ جب ہم MOU سائن کر رہے تھے کہ شہر جو ہے وہ صرف سڑکوں سے یا روشنیوں سے یا اس سے نہیں بنتے, شہر کلچر سے بنتے. کیا بات ہے. تو اب ہماری تھوڑی سی کوشش وہ بھی ہے کہ ہم اسلام آباد کو کلچرلی بھی اتنا ہی رچ کریں جتنا یہ سینک ویوز کے حوالے سے ہے, یا جتنا یہ اپنی صفائی اور خوبصورتی. That's the most beautiful thing sir. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب آپ ہیں CDA میں تو یہ جو کلچرل پہلو ہے یا ادبی پہلو ہے یہ انشاءاللہ بالکل ایڈریس ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ایک تو اتنی اچھی بات چیت ہوئی, اور آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہیں کافی مسکنسیپشن جو ہیں وہ کافی حد تک تو لوگوں کو ویسی کلیئر ہو چکی ہیں کہ انہیں دیکھا ہے, اور آج بھی جس طرح تفصیلاً آپ نے بتایا ہر چیز کے بارے میں کہ پیپل وڈ بی کلیئر. سر جانے سے پہلے کچھ اور اینڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ادبی جو پہلو ہے اس کو بھی زندہ کریں اور تھوڑا سن لیں. جی آپ سے کچھ اور بھی سن لیں. کچھ اور سنا دیتا ہوں. چلے جو آگے سامنے میں رنج بے ادائی کیا, زام آشنائی کیا. واہ. رنج بے ادائی کیا, زام آشنائی کیا, ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. واہ کیا بات. اور خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا. ضبط سے تکلم تک, ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے. واہ. ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے, دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا. واہ کیا بات ہے. اور کس کو خوف رسوائی, کس کو خوف رسوائی عشق سر کا سودا ہے. واہ. کس کو خوف رسوائی عشق سر کا سودا ہے, جان پر بنے جس کی اس کو جگ ہنسائی کیا. واہ. جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا. واہ. جون الیاس. بالکل. جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا, دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا. اور شعر ہے کہ میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں, میں لہو کی سرگوشی سن مجھے اکیلے میں, شور و غل میں دنیا کے دوں گا میں سنائی کیا. واہ. آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں, آپ بھر کے لائے ہو, آپ بھر کے لائے ہو آگ اپنی جھولی میں, دل جلے کے گھر جاذب عشق میں دہائی کیا. رنج بے ادائی کیا, زام آشنائی کیا, ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی. کیا بات ہے سر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا شکیل اصغر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی
اور رانا شکیل جاذب صاحب کو ہم نے جانا ہے. تو یہ ایک سلسلہ رہا ہے یہ شو جو ہے, اور مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آج ہم رانا شکیل اصغر سے ملیں گے, مگر ملاقات سر آپ سے ہوگی. بہت اچھا لگا اور بہت خوب ملاقات رہی, بہت اچھی ملاقات رہی. ان کا شکریہ, اور اسی بہانے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیں, جو ابھی ایک صرف میں جاتے جاتے وہ آپ کے پیغام, آپ کے پروگرام کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں, جو لوگ ہیں, جنرل پبلک ہے, جی, کہ ہم انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صفائی کے معاملے میں بہت کیئرلیس ہیں. بالکل. پارکس بنے ہوئے ہیں, خوبصورت پارکس بنے ہوئے ہیں, ان میں پھول لگے ہوئے ہیں, ہم جائیں گے پھول توڑ لیں گے, ہم جائیں گے وہاں کوئی چیز کھا رہے ہیں, شاپر وہیں پر پھینک دیں گے, گاڑی رکتی ہے اشارے پہ, آپ نے سارا سامان جو ہے وہ شاپر میں اکٹھا کیا ہوتا ہے اور اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیں. بالکل. ہم نے ہر اشارے کے ساتھ ڈسٹ بن لگا دی ہیں, ہم نے ہر واکنگ ٹریکس کے ساتھ ڈسٹ بنس لگائی ہوئی ہیں, ہم نے ہر پارک کے اندر ڈسٹ بنس لگائی ہوئی ہیں جہاں پبلک پلیسز ہے, سٹنگ پلیسز ہے. یہ شہر صرف سی ڈی اے کا نہیں ہے, یہ شہر آپ کا ہے, آپ کا اپنا شہر ہے, آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے. بالکل بالکل اس سر. لیے یہ اس پہ ذرا تھوڑی سی ہمیں, لوگ پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں, فرش دھو رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ٹیکنیکس ایسی آ گئی ہیں جس میں سے آپ پانی کنزرو کر سکتے ہیں, پانی بچا سکتے ہیں. آپ ایک بالٹی میں پانی لے کے اس سے بھی گاڑی کو دھو سکتے ہیں. بالکل. لیکن ہم وہ موٹر چلا کر اور پائپ لگا کر ہم سارا بہت ہی اچھے میسیجز آپ نے کنوے کیے ہیں سر, بہت ہی صحیح بات کی ہے. ہم خداحافظ کرتے ہیں سر کو, کیونکہ ہمیں مزید سیگمنٹس میں جانا ہے. سر بہت بہت شکریہ ہمارے اس لاؤنج کو جوائن کرنے کا, اور سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی اور وسیع انفارمیشن ہمارے ساتھ, ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. تھینک یو سو مچ سر. آپ کو پتہ ہے نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے؟ نہیں, ایکچولی کیا ہے کہ میری آج کل معلومات جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں, تو میں وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر مجھے ایک سیگمنٹ کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے سونیا. ٹیلنٹ ٹچ کے نام سے ایک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. یہ بھی ٹیلنٹ ٹچ کے ہی ذریعے ہمارے تک آئی تھی. انہوں نے ایک آڈیشن ریکارڈ کرایا تھا, اور ان کے یہ جو چھپے ہوئے راز ہیں, ٹیلنٹ ہیں, جو یہ کبھی بھی فاش نہیں کرتی ہیں, جس میں ایک اچھی سنگر بھی ہیں, یہ ایک بہت اچھی شاعر بھی ہیں, کیونکہ ہر شو ختم ہونے کے بعد ایک شعر مجھے سناتی ہیں, اور ان کو شو میں ہی آمد ہوتی ہیں. تو یہ بہت سے ایسے ٹیلنٹس ہیں. تو یہ ٹیلنٹ ٹچ کی شروعات تھی, تو اب آگے آپ سوچ سکتے ہیں, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ہم نے جو نیکسٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہے ٹیلنٹ ٹچ کا, اس کے اندر ہم نے ایک اپنا ٹیلنٹ جو ہے بلایا ہے, جن کا نام ہے مسکان. میرے خیال سے ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مسکان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں ویورز کی. ایگزیکٹلی. اوکے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویلکم بیک ٹو اے ٹی وی لاؤنج. اور ایک بڑا مسئلہ ہو گیا یار, مسکان کے انتظار تھا اور مسکان آ گئی. جی بالکل, ہے نا. تو مسکان, مجھے پہلے یہ کلیئر کریں کنفیوژن کہ آپ مسکان ہیں یا مسکان ہیں؟ میں مسکان ہوں. اور مسکان کا مطلب ہے مسکراہٹ, مسکرانا. تو ابھی تو آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہی ہیں, ویسے آپ کن چیزوں کو دیکھ کے مسکراتی ہیں؟ کیمرے کو. تو بیسکلی آپ کیمرہ شائے نہیں ہیں, آپ کانفیڈنس ہیں ان فرنٹ آف دی کیمرہ. تو یہ آج کل کا جو ایک ٹرینڈ بھی ہے. ویسے ہم آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں بات کریں گے. سونیا, شی از ویری ٹیلنٹڈ. کوئی اس طرح کی جو آج کل اپلیکیشنس ہیں, انسٹا ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, تو یہ کیمرہ کانفیڈنس ان کی وجہ سے بھی آیا ہے؟ ہاں, ٹک ٹاک میں نے جب ٹک ٹاک کا نام تھا میوزکلی, آئی تھنک میوزکلی, یس یس, 3 ایئرس پہلے. جی, میں نے تبھی چھوڑ دیا. میں نے تب اسٹارٹ کیا تھا, تب اسٹارٹ, بٹ بیچ میں میں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا. کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, ٹائم بھی نہیں تھا. پھر جب میں فری ٹائم میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتی ہوں ٹک ٹاک کی, مطلب فری ٹائم میں. تو آپ کی سب سے زیادہ وائرل ویڈیو کون سی رہی ہے ٹک ٹاک کا؟ بہت زیادہ ویڈیوز میری وائرل ہوئی ہیں, اور ہاں اس کے بعد رپورٹس بھی بہت. اچھا, رپورٹ بھی آتی ہے؟ ہاں, رپورٹس بھی بہت. جس طرح بچپن میں ہمارے کلاس میں جب پاس ہوتے تھے وہ والی رپورٹ آتی ہے؟ ہاں, مطلب رپورٹ کر دیتے ہیں, اکاؤنٹ ہینگ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ رپورٹ کر دیتے ہیں, اکاؤنٹ رپورٹ کر دیتے ہیں. اور ویڈیوز کی وجہ سے, ہاں ویڈیوز کی وجہ سے کچھ زیادہ وائرل ہو جاتے ہوتے ہیں, ہیٹرز, ان کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ بس یہ کچھ انسٹا پہ, فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی یوٹیوب اکاؤنٹ اوپن کیا ہے. تو سارے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ آپ چھا گئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ماڈل بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے, ساتھ میں ڈانس بھی جانتی ہیں. یس. تو یہ جو کانفیڈنس ہے جو آپ میں ابھی دیکھ رہا ہوں, آپ بڑے آرام سے بات کر رہی ہیں. یوزلی لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا کیمرے میں گھبراتے ہیں, تو یہ کانفیڈنس آیا کہاں سے, یہ سلسلہ شروع کہاں سے؟ یہ جب ہمارے اسکول میں فنکشنس ہوتے تھے, ہم لوگ وہاں پرفارم کرتے تھے, اور دین مجھے بہت شوق تھا کہ میں ایک گانے پہ پرفارم کروں. اس کا نام تھا لال دوپٹہ. میرا بھی بڑا شوق تھا. لال دوپٹہ.
वो कुछ पता नहीं आई उड़ डोंट गया नो किस रहता है मूवी हवा का के झोंके से। हाँ राइट है ना? आपको आगे लिरिक्स आते हैं इसके? हम तीनों कंप्लीट कर लेते हैं जी। लेकिन ये गाना हम यहाँ गा नहीं सकते अच्छा, क्योंकि yes. पड़ोसी ममालिक में से हम पड़ोसियों के गाने नहीं गाते, हम अपने वाले गाते हैं। Right, खुद ऐसा ही प्रोड्यूस है। करते हैं अपने गाने, खुद ही खाते हैं। हाँ तो मैंने गाते उस हैं पे sorry। परफॉर्म किया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं तो था कि आपने मैं ये मॉडल बन लोगों के जाऊँ। सामने परफॉर्म किया अपने हाँ स्कूल मतलब में? हमें स्कूल में सबके सामने स्कूल हमारा में सबके सामने और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हुई यहाँ पे मैं एक फैशन शो में गई थी, अच्छा। वहाँ पे मुझे सब ने कहा आप मॉडल लग रही हैं, आप मॉडल हैं क्या, आप शूट्स क्यों नहीं करती, मतलब फैशन शोज़ जी। होते थे तब, कोरोना कुछ भी नहीं था, ठीक है। कोरोना की वजह से फैशन शोज़ नहीं हो रहे इस्लामाबाद में, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो खैर मैंने फिर स्टार्ट लिया क्योंकि मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुई कि वाकई मैं कर सकती हूँ। True. और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत मज़ा आया, और आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा डेली रूटीन में ये काम मतलब मैं कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बहुत अच्छा नाम बनाया मैंने और बहुत मेहनत की है, आज इस मुकाम पे हूँ। माशाल्लाह, that's very, बहुत मेहनत I'm sure कि you're very proud of your efforts। और मज़ेदार बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो टिकटॉक हो गया या इंस्टा हो गया सोनिया, इस पे जब कोरोना इन्हें जिक्र किया ये टाइम से, एंड पीपल वर एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूज्ड और एक बड़ी मास कंफ्यूजन थी, उसमें ये इस तरह से जो एंटरटेनमेंट मिली है लोगों को, उनको जो थोड़ा सा उनका माइंड रिलैक्स करने के लिए, तो आप लोगों ने एक बहुत मेजर रोल इसमें प्ले किया है, मस्ट कमेंट देम। या बट इसमें भी ये था ना कि उस प्लेटफॉर्म को कुछ लोगों ने बड़ा नेगेटिव तौर पर लिया और उसके ऊपर अच्छा कंटेंट नहीं डाला, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी डेवलप हुई। अब मेरे ख्याल से कंटेंट तो हम बनाने वाले हैं ना, उसमें टिकटॉक या XYZ एप्लीकेशन का तो कोई कसूर नहीं है। तो आपने अच्छा कंटेंट डाला, आपने अच्छी चीज़ें बनाई, तो आज आप यहाँ बैठे हैं ना। सो ये एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी। अभी कुछ रोज़ पहले मेरा एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा किसी वजह से, सो इमरजेंसी में वहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी बेड पर, ये बात मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थी और बंद थी, एज इफ उसे किसी चीज़ ने कोई बाइट कर लिया हो। तो मैं क्योंकि वहाँ से जा रही थी और डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे थे, तो उसकी बहन उसके साथ खड़ी हुई थी। डॉक्टर को वो बता रही थी कि इसने ये टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी, इसने अपनी आंखों में टूथपेस्ट डाल दिया, जिसकी वजह से उसको रिएक्शन हो गया और उसकी आंखें बंद थी, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एंड आई वाज लाइक मैन, मतलब वीडियोस बनाने के चक्कर में आप खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप बेशक बनाएं वीडियोस, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपने आप को बगैर ज़ख्मी किए, नुकसान पहुंचाए बगैर आप। सो ये सब चीज़ें हाँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा मैंने कोई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने उसको टूथपेस्ट दांतों पे लगाती है, दांतों में। और आपने ज़्यादातर ये होता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आते हैं ऑनलाइन के, हमारा ये है प्रमोशन के लिए, प्रमोशंस के लिए एंड PR पैकेजेस। Yeah, वैसे मुझे बताइए कि आप यू आर इनटू डांसिंग एंड ऑल, सो कोरियोग्राफर भी हैं आप, प्रॉपर्ली कोरियोग्राफ करती हैं या बस अपने लिए ही खुद से शुगल में? अपने लिए ही कर रही हूँ क्योंकि मैं हमें अपने move आप को सिखा और सकती परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। That's very nice। कोई मूव सिखा सकती हैं हमें? फीमेल पप्पू सम्राट। हाँ, आप कौन सा सीखना चाहते कोई हैं? भी मूव जो आज हमें ना बहुत यू नो शिद्दत से इनको शौक है, हाँ। शिद्दत से डांस आ रहा है, तो आप जरा थोड़ा सा कुछ अगर सिखा कुछ दे। कोई एक ऐसी मूव हो जो आप बता सके बैठे बैठे, अगर घर में आपने डांस करना है और आप बैठे बैठे करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हमने बैठे बैठे योगा भी सीख लिए हैं, हम चाह रहे हैं आजकल हम सारे काम भी सीख रहे हैं, बैठे बैठे ही करें, बैठे बैठे होस्टिंग भी कर रहे हैं, तो बस यही रह तो गया, बस अब डांस रह गया तो वो भी बैठे बैठे सिखा दीजिए आप बैठे हमें। बैठे बिना म्यूजिक के? बिना म्यूजिक। अब Okay. हमारे सर में हमारे बैकग्राउंड में लाल दुपट्टा चल रहा है हमारे तो इमेजिन करें लाल दुपट्टे पे हम कैसे परफॉर्म करें? लाल दुपट्टे ये आप नहीं कर सकते। ओके, तो आजकल टिकटॉक पे एक बहुत ही चल रहा है फेमस एक डांस स्टेप है, वो है लाइक ये और ये चलो सोनिया, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, दैट्स वेरी नाइस। और ये इतना ही है? या और भी सीखना चाहते हैं तो ठीक है, वो हम ओके आपको सिखा दूंगी शो के बाद। शो के बाद वो हम यहाँ पे तकनीकी डिफिकल्टीज की वजह से देख नहीं सकते या सीख नहीं सकते, मगर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, इसके अलावा कोई और छुपे हुए, क्योंकि सोनिया जो है इनमें बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं, आप में कोई ऐसा हिडन टैलेंट है? कभी गाने का शौक हुआ? हाँ, मुझे ये अभी गाने का शौक पैदा हो रहा है। ये मेरा सवाल करती हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर। तो अभी आपको सुनाना पड़ेगा, देखिए सुना दीजिए। ये अब तो बात होगी। श्योर।
کیا سنا پسند کریں؟ کچھ جو بھی. آپ کو جو لال آپ دوپٹے بناتی کو ہوں چھوڑ کے کچھ بھی usually. سنا. لال دوپٹے کی. جو ہمارے پاکستانی پاکستانی songs ہیں نا، گانے. کوئی بھی ایسے وہ آپ سنائیے. Okay, so دیکھا ہزاروں دفعہ آپ کو پھر بے قراری کیسی ہے، سنبھالے سنبھلتا نہیں یہ دل، کچھ آپ میں بات ایسی ہے. واو، آواز بھی اچھی ہے. I always knew میرے میں کوئی اچھی بات ہے. ویسے ایک بات بتائیے، جب آپ کی فیملی میں کوئی شادی ہوتی ہوگی یا کسی فرینڈ کی شادی اور آپ وہاں پر موجود ہوتی ہوں گی تو سب سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہوگا نا، یار وہ اسمائلی کو، میں نے اسمائلی نام رکھ دیا، مسکان نام ہے نا، انگریزی پیٹ نیم رکھ دیا میں نے اسمائلی، سو اسمائلی کو بلاؤ یار، اسمائلی کو بلاؤ، ایسا کچھ ہوتا ہوگا نا. بیوٹی نے آپ کو بولا ہے کہ اسمائلی بولو. ایک تو میں فنکشنس میں، فیملی فنکشن، شادی بیاہ میں بہت کم جاتی ہوں. میرے بھائی کی شادی ہوگی تو میں ضرور جاؤں گی. اچھا، میں سمجھا کہ ہمیں بھی بلائیے گا، ہم بھی پیچھے آپ کے پیچھے ڈانس. ہمیں فری میں کھانا کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اوکے ڈن، میں آپ لوگوں کو کارڈ بھی بھجواؤں گی. تھینک یو سو مچ، دیٹس سو سویٹ. تو شادیوں پہ کیوں نہیں اور کوئی جاتی آپ؟ لڑکی یہاں دیکھ رہی ہو تو میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پلیز. اچھا، رشتہ دے یہ دیا آن ہم نے لائن یہاں پر. آن ایئر جی. یہ ہم نے اپنے لاؤنج جی میں ہاں. رشتوں کا بھی آغاز کر اب دیا ہے. یہ یہاں پہ ہم لوگ ٹکر میں آ رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی یہ اپنا نیا سیگمنٹ بنایا ہے نا ٹیلنٹ کے اس پلیٹ فارم کے لیے، سو میرے خیال سے رشتوں کے لیے بھی ہم ایک سیگمنٹ تیار کر لیتے ہیں. جن صاحب یا صاحبہ کو رشتہ درکار ہو ہماری ہاٹ سیٹ پر بیٹھے اور رشتہ دے دیں، آپ کو بڑے اچھے رشتے مل جائیں گے. بالکل. تو ابھی ہے، ہم بول سکتے ہیں ایج کیا ہے آپ کے بھائی کی؟ 34. اور اچھا وہ بڑے کی، چھوٹے والے کی بتا رہی ہوں. 24. شادی کس کی کرنی ہے؟ 24 والے. 34 کی ہوگی؟ وہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، وہ کرنا ہے. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. آئی ایم ریئلی سوری گائز، پلیز اس کو پرسنلی لینا، ڈونٹ بی پرسنل. اچھا مجھے بتائیں، تصویر لائی ہیں بھائی کی، ہم ابھی دکھا بھی دیتے ہیں. یا میں دکھا دوں میرے سے ملتا ہے تھوڑا سا آپ کا بھائی؟ میرے پروفائل سے دیکھیں. نہیں، وہ زیادہ آپ سے تھوڑا ہٹا کٹا چوڑا ہے یہ. چوڑا. دیکھیں ویسے میری طرح ہی ہے، بس تھوڑا سا چوڑا ہے، ہٹا کٹا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ گڈ پرسنالٹی، سالڈ پرسنالٹی ہے، بھرم والی. یس. بہت زیادہ غصہ تو نہیں کرتے؟ نہیں، بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بہت کیئر کرتے ہیں، بہت لڑکی خوش رہے گی، لڑکی بہت خوش رہے گی. بتانے کا ہی مقصد ہے لڑکی خوش رہے گی. اچھا بچہ ہے، لڑکی خوش رہنی چاہیے، اور کماتے مماتے بھی ٹھیک ہے. میں کہا بہت اچھا بہت اچھا. اور مہندی ڈانس کے لیے ہم سب تیار بھی ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا پورا یہاں ہمیں پہ صرف لڑکی چاہیے، ہمیں صرف لڑکی کا باقی انتظار ساری ہے. تیاری ہے. تو یہ ہم نے دیکھیں آپ کی ایک بڑی مشکل جو آج ہم نے یہاں پہ آسان کی. میرے خیال سے اب گھر جاتے جاتے ایک دو رشتے تو آ ہی جائیں گے. جیسے ہمیں کوئی رابطہ کرے گا ہم ضرور آپ کو آگے سے ریفر کر دیں گے. تو مجھے یہ بتاؤ مسکان کہ آگے کا کیا سوچ رہی ہو؟ واٹ آر یو پلاننگ ان دا فیوچر؟ سنگنگ کا شوق تو آپ کا ابھی بھی ہوا، ایکٹنگ کی طرف دھیان ہے، کچھ سوچ رہی ہو کب تک انڈسٹری میں کام کرنا ہے، یا پھر ابھی تھوڑا شوق پورا کرنا ہے اس کے بعد شادی کرنی ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں اس فیلڈ میں مطلب کافی ٹائم سے ہوں، 3-4 ایئرس سے ہوں. تو مطلب میں اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں. میں اپنا جہاں پہ مجھے ٹائم کی بہت پابند ہوں، جہاں مجھے 9 بجے بلایا جاتا ہے وہاں میں 8 بجے پہنچ جاتی ہوں. اور بہت ہر چیز کا میں بہت خیال رکھتی ہوں. کیسی بات ہے، ہم نے تمہیں 4 بجے بلایا تھا، تم 6 بجے پہنچی ہو، غلط بات نہیں کرو. یہ تو ابھی فوراً سے نہیں، وہ پرابلم یہ ہوا تھا کہ آپ نے کسی اور کو انوائٹ کیا تھا. سچ بول دیا انہوں نے، سیریس ہو گئی، سچ نکل گیا. تو ایمرجنسی میں مجھے آنا پڑا، پھر میک اپ آرٹسٹ بھی نہیں تھی، تو یو نو واٹ، تو یہ بات کٹ جائے گا. کرنا چلیں کوئی بات نہیں، ہم کاٹ لیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، بھائی کا تو رشتہ دے دیا آپ نے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کب شادی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، آئیڈیل کون ہے؟ اچھا شادی میں بالکل کس طرح ویژوائز کرتی ہیں واٹ شوڈ بی ان اے گائے جو مسکان کو پسند ہے؟ آئیڈیل پرسن ہوتا ہے نا آپ کے مائنڈ میں، ایک ہوتا ہے کہ ایسا ملے گا تو میں شادی فوراً. 6 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے. تمہاری طرف دیکھ رہی ہے بہت زیادہ. مجھے 6 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے. اوکے ہاں، نہیں 6 فٹ تو خیر نہ ہو، میری جتنی ہو جائے. کینسل، تمہاری جتنی ہو جائے بس کینسل ہو. مجھے تو لگ رہا تھا کہ گڈ پرسنالٹی ہو اور لونگ ہو، کیئرنگ ہو، باقی میں خود مینیج کر دوں. باقی بلیک پینٹ ہر لڑکی کو یہ تھوڑا بہت روکڑا بھی لڑکی کو نا سب سے پہلا ہر لڑکی کا نا سینس آف ہیومر ہونا چاہیے. ہنساتا ہو تمہیں، یہ اپنا رشتہ دے رہے ہیں، آپ صبر کر جائیے. کیئر کرے میری. اگر وہ ہنسائے گا نہیں تو پھر کیا؟ اگر وہ میری کیئر کرے گا نا تو اس میں شاید ہم لوگ خود ہی بہت خوش ہنسی خود ہی آ جائے گی. کیئر میں ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہر لڑکی کو
जो आइडियल होता है ना उसमें जो पहली 2-3 शर्तें होती हैं, लुक्स की तो चले होती हैं, लेकिन जब हम नेचर पे बात आती है तो लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। हाँ। मेरे ख्याल से हर लड़की और शायद लड़कों के दिमाग से सही हम बात है, सोचते हम नहीं भी हैं। बेचारों की कोई ना कोई उम्मीदें तो होती हैं, loving व्यवस्था है, and कुछ हम caring भी हो सोच और रहे ये होते है और वो हैं, है, लड़कों की भी तो- कुछ जरूरत होती है, मगर और खैर trust हो पता नहीं उसको। लड़कों को तो पता नहीं कुछ होता है कि नहीं हो। ये खैर इस पे मेरी सोनिया की जो है लड़ाई और जंग जो है जारी रहेगी। और आज आपको पता है कि मुझे तखल्लुस भी मिल गया, तबाही, तो आज मुझे बहुत खुशी है। मुस्कान, Yeah. आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्री में जाएं और तबाही पे जा दें। Thank you और so माशाल्लाह से much. आप कर भी सकते हैं, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। Yeah. और हम यू सबकी हैव नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी तरक्की दे। और कभी आपको टिकटॉक के लिए या पीछे अपने एक्स्ट्रा डांसर्स रिकॉर्ड हो तो हम दोनों से आप रब्ता कर Okay. सकती हैं। हम भी वायरल होना चाहते हैं, बहुत Sure, शिद्दत से हमें वायरल होने की तमन्ना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो मुस्कान, थैंक यू वेरी मच, You're welcome. टेक केयर। सीरियसली थैंक यू सो मच। इट्स हमें बहुत अच्छा लगा कि नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो हमारे साथ सीट पर बैठी है। Exactly. थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया। Thank you. और बस इतना ही कहना कि चाहूँगी, और मेरा यूट्यूब अकाउंट नया ओपन हुआ है तो तो काइंडली बताइए। आप प्लीज़ सब उसको फॉलो कीजिएगा। मुस्कान शाह ऑफिशियल के नाम से है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो बस प्रे कीजिएगा मेरे लिए। फॉर इंशाल्लाह श्योर हम फ्यूचर तो जरूर स्टार। सब्सक्राइब Yeah. कर लेंगे दोनों। एग्जैक्टली जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज मुस्कान जो मुस्कुरा रही थी, हल्का फुल्का शर्मा रही थी और हमसे बड़ी मज़ेदार बातें भी कर रही थी। थोड़ा सा ये भी शर्मा रही, पता नहीं क्यों, मगर खैर इसी शर्मा शर्मी में और इसी मुस्कुराहट के दरमियान हम चाहते हैं कि हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लें, स्क्वीज इन करें, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो तब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि आज फ्राइडे और सैटरडे संडे आपने क्या करना है घर में, कितना आपने कार्डियो करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना आपने खाना खाना है और कितना नहीं खाना है, वो आपको सोनिया बताएंगी। और साथ में हम आपको कुछ अदबी बातें और कुछ किताब भी रेफर शायद करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड सी कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। आवाज़ एक दोस्त की और तहरीक पाकिस्तान की। जी हाँ, ये एक खूबसूरत सफ़र है जो इस किताब में है, मुख्तार मसूद साहब की ये किताब जिसका नाम है आवाज़ दोस्त। मैंने जाने से पहले आपको बताया था कि हम कोई इंटरेस्टिंग टास्क, कोई नॉलेजेबल, कुछ अदबी टास्क आपके लिए छोड़ के जाएंगे, तो ये वो टाइटल है किताब का। और ये बहुत ही बेसिकली सिंपल आपको लग रहा होगा देखने को, मगर इसके अंदर जो गुफ्तगू है, बेसिकली जो पाकिस्तान की पूरी तहरीक थी सोनिया, उसके बारे में बताया गया है। और ये कैसे शुरू हुआ और इसकी जो अंदर कितनी मुश्किलात आई, कहाँ से आसानी पैदा हुई, वो सारी जर्नी जो है वो इस किताब में है। जैसा मैंने आपको कहा कि एक दोस्त की आवाज़ है, मगर इसमें जो बात है वो तहरीक पाकिस्तान के बारे में है। और मुख्तार मसूद साहब ने इसके अलावा भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, मगर इसमें जो खूबसूरती है वो एक कमाल की है और बड़ा मज़ा आता है इसको अगर आप पढ़ें तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और आपके जो पास्ट है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, इस आबो हवा में हैं, हम अपने शहरों का, अपने मुल्क का जो हमें मज़ा है, जो लज्जत है, वो इसलिए है क्योंकि वो जो तहरीक चली थी, जिसकी कहानी, जिसकी दास्तान इस किताब में है, वो जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि फिर आपका हर दिन इस पाकिस्तान में, आज़ाद पाकिस्तान में और भी खूबसूरत हो जाए। वाकई बहुत खूबसूरत इसका जी हाँ। टाइटल है और मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा देखते भी हैं ना। हाँ, इसको ज़रा खोल के आपको ज़रा इंट्रोड्यूस भी साहब कराते ने हैं। क्या क्या इसमें लिखा है। ओह, उन्वान पे परिकाह लिख- और पारा संग के नाम। अच्छा, सीन। वो परिकाह जो वालदा मरहुमा की कब्र पर उगने वाली घास की पहली पत्ती थी, वाह, और वो पारा संग जो वालिद मरहूम के लोहे मज़ार है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत खूब, जिसकी शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है तो किताब भी यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। और जी हाँ। इस वीकेंड पे इस किताब को पढ़ना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ मेरी तरफ से और मुस्तफ़ा और ATV लाउंज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।